बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हयात फ़ातिमा और आप हैं मेरे चैनल नॉवल रीडर्स हब पे। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों का रिस्पांस बहुत मुझे दिन ब दिन कम नज़र आ रहा है। काइंडली थोड़ा सा रिस्पांस दिखाएं। रोज़ के रोज़ डेली नॉवल आपके लिए मैं अपलोड कर रही हूँ अपना टाइम निकाल के इतनी मेहनत से, तो काइंडली आप भी ज़रूर सुनिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। तो आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं, कल उसका हमने पहला हिस्सा पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे उसका आखिरी हिस्सा। बहुत खूबसूरत नावल है। विलेज बेस्ड, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेस्ड, हिडन निकाह, खुफिया निकाह बेस्ड, शहर की लड़की और गांव का लड़का। बहुत ही प्यारी स्टोरी। सिंधी कल्चर थोड़ा सा इसमें आपको नज़र आएगा। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। जिन्होंने कल इसका पहला हिस्सा सुना होगा वही, मुझे यकीन है, बड़ी बेताबी से उसके दूसरे और आखिरी हिस्से का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुमेरा सरफराज का बहुत ही खूबसूरत नावल मन मस्त मलंग। और ये आया था किरण के अगस्त के शुमारे 2023। हाँ बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मन मस्त मलंग बाय सुमेरा सरफराज, दूसरा और आखिरी हिस्सा। उस दिन फजर के बाद उसकी आंख नहीं लगी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस घर के मकीनों की रूटीन के मुताबिक ढलती जा रही थी। धानी फजर पढ़कर हस्बे मामूल सहन में निकल आई थी। आबदार भी उसकी तकलीद में वहीं निकल आई। क्या कर रही हो धानी? उसने सहन में बिछे तख्त पर टिकते हुए पूछा। अदी पौधों को पानी दूंगी, फिर अदा सांवल और बाबा साईं ज़मीनों पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो उनका नाश्ता बनाऊंगी। वो मगन से कहने लगी। अभी को उस मासूम लड़की से उनसीयत होती जा रही थी। अच्छा लाओ पानी मैं डाल दूंगी, तुम अदा सांवल का नाश्ता बना दो, उसने सहूलत से कहते हुए पाइप धानी से ले लिया। ना अदी, अम्मा साईं नाराज़ होंगी। वो हिचकिचाई। अरे अदी हूँ ना मैं तुम्हारी, मेरी बात नहीं मानूंगी। जाओ शाबाश, अम्मा साईं को मैं बता दूंगी। अब ठीक है। उसने प्यार से उसके गाल को छुआ तो धानी कुछ घबराती कुछ शर्माती चली गई। आबी ने मुतमिन सा होकर खूब सैर होकर पौधों को पानी दिया और ख़ुद भी किचन में चली आई। धानी हस्बे मामूल पराठों की तह लगा रही थी। एक तरफ रात का सालन गर्म हो रहा था। आबदार ने बिन कहे पराठे बेलने शुरू कर दिए। अदी बस चुप, मिलकर करेंगे, जल्दी हो जाएगा। फिर तुम मुझे अपना गाँव दिखाना। उसने धानी की एक ना सुनी और उसे बातों में लगाकर काम शुरू कर दिया। जब तक अम्मा साईं अपने वज़ाइफ से फारिग होकर आईं, वो दोनों पूरे घर का नाश्ता बनाकर फारिग हो चुकी थी। बल्कि आबदार अपना और धानी का नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। आज जल्दी उठ गई बेटा, वो उसे देखकर खुश हुई। अम्मा साईं, अदी ने आज सारा काम मेरे साथ कराया। मैंने बहुत मना भी किया, पर धानी ने फ़ौरन वजाह दी। अम्मा साईं, अब आप इसे मत डांटिएगा, मेरा अपना दिल था, थक गई बैठे बैठे, वहाँ मैं अपना पूरा घर संभालती थी, उसने बेतकल्फ़ी से कह दिया। अम्मा साईं पहले उसके अम्मा कहने पर चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। ये भी तुम्हारा अपना घर है बच्चे, बिल्कुल आराम से रहो। तुमने अपना समझकर धानी का हाथ बटाया, मुझे खुशी हुई। उन्होंने बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। तुमने मुझे अम्मा साईं कहा, मुझे अच्छा लगा। आप भी मुझे आप ही कहें, मुझे अपनापन लगेगा। उसने उनके हाथ थामकर दबाव डाला। अम्मा साईं ने हाल हो गई। जब भी बाबा साईं की पुकार पर वो तीनों काम पर लग गईं। अगले दिन इतवार था। यूँ तो यहाँ कोई भी नौकरी पेशा न था, मगर सुए इत्तफाक आज सांवल और सजावल दोनों घर पे थे। बाबा साईं ने फजर के बाद ही कह दिया था कि आज आबी को गांव घुमाने ले जाना है। आबी से ज़्यादा धानी पुरजोश थी। उसने आन की आन में सबको खबर कर दी। जब तक वो दोनों सांवल और सजावल के साथ बाहर निकलकर खेतों की तरफ पहुंची, पूरा काफिला उनके हमराह हो गया था। लड़कियों की दबी दबी हंसी सुनकर सजावल पीछे मुड़ा तो उसकी सारी कज़न्स का टोला धानी और आबदार के साथ था। तुम लोगों को चैन नहीं? उसने सर हिलाकर रुख फेरा। अदाश तो ना डांटे दी, क्या सोचेंगी? मारवी दबे दबे लहजे में मिनमनाई। तुम और तुम्हारी रेडीमेड अदी। सजावल ने जानबूझकर बाआवाज़ बुलंद हाँक लगाई। आबी ने पैर के आगे आया छोटा पत्थर पंजे से आगे हिट किया, जो सीधा उसके आगे चलते सजावल की एड़ी पर लगा। उसकी शलवार ऊंची थी। पत्थर सीधा खाल पर ज़रब लगाता साइड हो गया। वो बेइरादा रुका तो पीछे से अपनी धुन में आती आबी से ज़ोर से टकराया। उसके 14 तबक रोशन हो गए। वो सबके सब आगे पीछे टकराते रुक गई। सजी खैर तो है, सांवल सबसे आगे था। हाँ, ऐसा लगा किसी ने मौका देखकर वार किया है। उसने यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाते आखिरी अल्फाज आबी को देखते हुए अदा किए। क्या कहीं चोट लग गई अदा? वो सब परेशान हो गई। सजावल ने नज़र बचाकर उसका सुर्ख आंचल से ढका सर देखा, फिर निगाह फेर कर आगे चलने लगा। चोट लगे मेरे दुश्मनों को मत, जैसे कहता वो उन सबसे पहले बाग में पहुँच गया था। सारे बाग में केले और अमरूद की मिली जुली महक फैली हुई थी। एक जगह चारपाइयाँ बिछी थीं, जिनके पास ठंडे पानी का कूलर रखा था। वो सारी लड़कियां यहाँ वहाँ घूमने लगी। सांवल माली को देखते उसके झोंपड़े की तरफ निकल गया। अभी एक तरफ खड़ी दूर तक
پھیلے باغ کا نظارہ کرنے لگی۔ سجاول چارپائی پر بیٹھ کر کولر سے پانی نکالنے لگا۔ امرود کھائیں گی؟ سندھ کے امرودوں کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے، یاد کریں گی واپس جا کر؟ آخری جملہ جوش میں اس کے منہ سے نکل گیا۔ آبی جو اس کی پہلی بات پر سر اٹھا کر امرود کے درخت کو دیکھنے لگی تھی، آخری بات پر خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سجاول کو بھی لمحے میں احساس ہو چکا تھا اپنی بات کا۔ ایک پل خود کو تکتی آبدار کو دیکھنے کے بعد وہ نظر پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ دیتا پھل اتارو، آ کر شہر سے مہمان آئے ہیں۔ وہ خاموش کھڑی آبدار کو چھوڑتا دوسری طرف نکل گیا۔ اور میں کیوں اس طرح سوچ رہی ہوں؟ ظاہر ہے ایک دن مجھے واپس چلے جانا ہے۔ کیا سوچ رہا ہوگا وہ کہ میں یہاں ہمیشہ رہنے کے خواب دیکھنے لگی ہوں؟ آبی خود کو گھرکتی اپنی کیفیت پر حیران ہوتی آگے بڑھی، مگر یہ سچ تھا، ایک نامعلوم اداسی نے اس کے دل کا ایک حصہ ویران کر دیا تھا۔ باغ میں بیٹھ کر سب لڑکیوں کے ساتھ مسالہ لگے امرود کھاتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے اپنی سابقہ کیفیت سے آزاد ہو گئی تھی۔ دھوپ ہلکی تھی اور گرمی بھی نسبتاً کم تھی۔ وہ سب دوبارہ چل پڑے تھے۔ اس بار ان کی منزل سجاول کے چچا الہی بخش کی زمینیں تھیں، جن کا راستہ کھیتوں کی طرف سے ہو کر جاتا تھا۔ کھیتوں سے ذرا پرے ایک چوڑی ندی تھی جو رفتار سے بہہ رہی تھی۔ ندی کے کنارے پہنچ کر ساول اور ساری لڑکیاں ایک ہی جست میں آگے پیچھے ندی پھلانگیں۔ ان میں سے کسی نے نہیں سوچا کہ آبی کے لیے یہ چھلانگ لگانا کتنا مشکل ہوگا۔ وہ سب آگے بڑھ گئی تھیں اور پوری طرح باتوں میں مگن تھی۔ آبی کنارے کھڑی ششپنج کا شکار تھی۔ سجاول پیچھے سے کسی سے فون پر بات کرتا ہوا آ رہا تھا۔ اسے کھڑا دیکھ کر معاملہ سمجھ گیا۔ خود ندی پھلانگ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر آبی کو یہ اتنی سی ندی دریا جیسی لگ رہی تھی۔ وہ ہنوز منہ بسورے کھڑی رہی۔ سجاول نے گہری سانس بھری اور ندی کے بیچ اتر آیا۔ میرا کندھا پکڑے اور دوسری طرف پاؤں رکھے، میں گر جاؤں گی۔ اس کا خوف اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی زبان تک بھی آ گیا۔ میں کیوں کھڑا ہوں یہاں؟ آ جائیں، شاباش، ہمت کریں۔ آبی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ اب پچھلا پیر اٹھائیں اور آگے بڑھیں۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہی سجاول کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ گئی تھی۔ آبی نے جیسے ہی پیر آگے بڑھایا اس کا خوف دگنا ہو گیا اور وہ توازن کھو بیٹھی۔ سجاول چوکنا تھا۔ سرحد سے اسے باہوں میں بھر کر سنبھال لیا۔ آبدار نے لاشعوری طور پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کی گردن کے گرد حمائل کر دیے۔ سجاول نے مضبوطی سے اسے سمیٹا ہوا تھا۔ قربت کا ایک لمحہ ان دونوں کی دھڑکنوں کا انداز بدل گیا۔ سجاول نے بہت مشکل سے اس کی آنکھوں سے پیچھا چھڑایا اور اسے ندی پار کرا دی۔ جہاں تک سنبھال سکتا تھا سنبھال لیا۔ آگے اپنے قدم جمانا سیکھے۔ نظریں جھکا کر اپنے کپڑے نچوڑتا ہوا وہ پھر وہی مغرور بے نیاسا سجاول بن چکا تھا۔ آبی اب تک اپنی دھڑکنوں پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ اس پر اس کے الفاظ وہ خود کو رونے سے روک نہیں پائی اور بنا جواب دیے آگے چل پڑی۔ وہ سب فاصلے پر رکے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ارے کیا ہوا؟ آپ کے کپڑے کیسے بھیگے؟ تم لوگوں کو ہوش نہیں تھا کہ یہ کیسے ندی پار کریں گی؟ پاؤں پھسل گیا ان کا ندی میں؟ سجاول نے بہت درشت لہجے میں ان سب کو لتاڑا۔ ادھی معاف کرنا، ہمیں دھیان نہیں رہا۔ آؤ ادھی، میں آپ کو دوسرے کپڑے نکال دوں۔ سورٹ نے فوراً آگے بڑھ کر اس سے معذرت کی۔ آج کی میزبان وہی تھی۔ سورٹ نے اسے سفید و گلابی رنگ کا کاٹن کا سندھی کڑھائی والا سوٹ نکال دیا تھا۔ آبی نئے سرے سے صاف ستھری ہو کر نکلی تو دھانی اس کے انتظار میں کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر آئیں تو سورٹ اور اس کی امی سب کو ٹھنڈا شربت پیش کر رہی تھی۔ سجاول سامنے ہی چچا الہی بخش کے ساتھ بیٹھا کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ آبی کو آتا دیکھا تو وہ خود بخود سمٹ گئے تھے۔ یہی حال آبی کا تھا۔ بیتا لمحہ ایک طلسم تھا جو اپنا فسون پر چھوڑ گیا تھا۔ بیٹا، کہیں چوٹ تو نہیں لگی تھی؟ چچا الہی بخش نے آبی سے پوچھا۔ اس نے نظر اٹھا کر سجاول کو دیکھا۔ نہیں چچا، بظاہر تو کوئی چوٹ نہیں۔ چل آ بیٹھ، ٹھنڈا پی۔ چاچی نے لال شربت کا گلاس اسے تھما کر وہیں بٹھا دیا۔ اور سجی، اب ہو گئی تیری پڑھائی ختم یا ابھی پھر جائے گا؟ چچا اب دوبارہ سجاول کی طرف متوجہ ہوئے۔ نہیں چچا، ایم فل تو ہو گیا، مگر کاروبار وہیں ہے، سو جانا تو پڑے گا۔ پھر جاب بھی ڈھونڈنی ہے، سجاول سہولت سے بتانے لگا۔ ایم فل پر آبی کے کان کھڑے ہوئے حیرت سے سجاول کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی حیرت کو انجوائے کرتا ہونٹ دبا کر مسکرایا۔ بابا، ابھی تو تم آئے ہو، ابھی جا رہے ہو؟ چچا پریشان ہو اٹھے۔ نہیں چچا، ابھی نہیں جا رہا، ابھی تو نتیجہ آنے میں وقت لگے گا۔ پھر نوکری کی درخواست دوں گا جب تک ساول کی شادی بھی نمٹ جائے گی۔ ابھی یہیں ہوں آپ سب کے ساتھ، اس نے چچا کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر کہا۔ ہائے ادا، کتنا مزہ آئے گا، میں تو کب سے تیاری کر رہی ہوں، سورٹ نے تالی بجا کر کہا تو وہ سب ہنسنے لگے۔ آبی کو بھی دلچسپی ہونے لگی۔ ادھی، آپ کو پتہ ہے ادا، ساول کی تاریخ آ رہی ہے 2 دن بعد۔ دھانی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آبی مسکرا دی۔ پھر اسی معاملے پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے وہ سب کھانے کے لیے اٹھ گئے۔ آبی نے بھی سب کے ساتھ مل کر کھانا
लगवाया और चची के मना करने के बावजूद कोई ना कोई काम करती ही रही। असर तक वो लोग वापस आ गए। इस बार धानी और बाकी सब लड़कियों ने आबी को नदी पार कराई, मगर सजावल फिर भी सबसे आखिर में उन सब के पीछे ही आया। उस मशहूर चौक के दाएं तरफ बनी बेकरी के बाहर खड़ा वो किसी का इंतज़ार कर रहा था। 5 मिनट बाद ही एक वाइट स्विक आकर ऐन उसके सामने रुकी। वो मोबाइल देखता हुआ उसकी फ्रंट सीट पर जा बैठा। गाड़ी लम्हे की भी ताख़ीर किए बिना फराटे भरने लगी। उम्मीद है आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा होगा। जाफ़र ने ग्लासेस उतारते हुए अली के सेमत देखा। जी नहीं, कुछ ख़ास नहीं, अली मोहतात था। मिस्टर अली, मुझे आपसे ज़रूरी मालूमात चाहिए। अनीस साहब के इल्म में नहीं कि मैं आपसे मिल रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी इस केस में शमूलियत को बराबर टाल रहे थे और ये बात मुझे खटक रही थी। जाफ़र सीधे मुद्दे पर आ गया। अली इस्तेज़ाइया हंसा। पहले मुझे भी ये बात खटकी थी, मगर अब मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि अनीस फूफा जानते हैं कि उनकी बेटी कहाँ है और किसके साथ है। जाफ़र ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं ये बात? और ऐसा होता तो वो पुलिस को क्यों इन्वॉल्व करते? जाफ़र उससे गुलवाना चाहता था। महक मुझसे रिश्ते पर खुश नहीं थी। उसके हर अंदाज से ये ज़ाहिर होता था। मैं ही नहीं समझा कभी, मगर कल मैं उसके कॉलेज गया था। वहाँ एक लड़की नाज़िया उसकी हमजमात थी, जिसने मुझे पहचान लिया और नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि उसने कई बार महक को एक लड़के के साथ जाते देखा है और एक बार उसने उन दोनों को किसी मॉल में भी साथ देख लिया था। नाज़िया और महक में दोस्ती नहीं थी, लिहाजा महक ने उसे मुख्तलिफ़ धमकियाँ दी कि वो किसी के सामने ये बात ना कहे, वरना वो साफ मुकर जाएगी और सारा इल्ज़ाम नाज़िया पर रख देगी। अली गहरी सांस भरकर खामोश हुआ। और वो दूसरी लड़की आबदार? जाफ़र ने फिर पूछा। उसे महक ने इस्तेमाल किया मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए। उसकी तरफ से मुझे हर एक ने अच्छी ही रिपोर्ट दी। उसका किसी मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो शरीफ लोग महक और उसके आशिक की खुदगर्जी की भेंट चढ़ गए। अली तल्ख होने लगा। जाफ़र सर हिलाकर रह गया। कुछ ऐसा ही अंदाज़ा उसका भी था। और अब अनीस साहब ये सारा मामला आबदार की फैमिली के सर मुंड कर अपनी इज़्ज़त बचाना चाहते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि अगले हफ्ते महक और मेरी शादी थी। उनको सारे ख़ानदान में रुस्वा होना पड़ेगा, मगर अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। शादी तो मेरी उनकी बेटी से ही होगी, बड़ी ना सही छोटी सही। मेरे माँ बाप की इज़्ज़त दाव पर लगाकर वो ख़ुद को बचाने के तरीक़े ढूंढ रहे हैं। जाफ़र को उसके इरादे से इख्तिलाफ़ था, मगर ये उसका केस नहीं था। जिस चीज़ की तफ्शीश उसे करनी थी वो हो चुकी थी। अली को ड्रॉप करके उसका रुख आबदार के घर की तरफ था। अम्मा, अब तो अदी को भी अदा सावल की शादी की दावत दे दे। अदी, आप शादी से पहले ना जाना। धानी दोपहर से जो बात सोच रही थी वो घर आते ही कह दी। ये भी कोई कहने की बात है? आबी ज़रूर जाएगी हमारे साथ। मैं आज ही बुआ को बुलाती हूँ, आबी के लिए शादी के जोड़े ला दे। अम्मा साईं ने मोहब्बत से उसे देखकर कहा। आबी घबरा गई। मगर अम्मा साईं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, और हो सकता है तब तक मैं चली जाऊँ। वो खुद नहीं जानती थी ये बात उसने क्यों कही। यूँ भी आज का दिन उसे खुश कम उदास ज़्यादा कर रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ता सजावल उसकी बात पर एक लम्हे को ठहर गया। क्यों कहा उसने ऐसा? अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मिला अपने अब्बा को फ़ोन और बात करा अपने बाबा साईं से। वो इजाज़त दे दे तो तब तो रुक जाएगी ना। अम्मा साईं की मोहब्बत उसे बांधने लगती थी। क्या कहती कि वो तो अब शायद सारी उम्र ना जाना चाहे, मगर उनका बेटा जो उसे उठते बैठते याद दहानी करवाता था, उसका क्या? सजावल उसके जवाब की खातिर रुका रहा, मगर वो सोच में डूब चुकी थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। उसने बिला इरादा तल्लत सुबहानी को कॉल की और बाबा साईं को लाकर फ़ोन दिया। बाबा साईं, वो बीबी के अब्बा हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साईं आप? बाबा साईं का खुशबाश अंदाज़ अब्बा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का करम है। आप कैसे हैं? बाबा, हम तो ठीक हैं। आप सुनाएं, वहाँ क्या हालात है? सजी बता रहा था कि इस लड़की के वालिद आपको परेशान कर रहे हैं। अब्बा एक पल को खामोश हुए। सजावल झूठा नहीं था, उसके माँ बाप भी वही जानते थे जो सच था। फ़िलहाल अमन है और आगे भी इंशाल्लाह सब ठीक हुआ। मेरी बेटी बेकसूर और मेरा अल्लाह उसकी बेगुनाही साबित करेगा। अब्बा पूरे जज़ब से बोले थे। इंशाल्लाह, और आपकी बेटी अब हमारी भी बेटी है। उसकी तरफ से बेफिक्र रहें, वो जब तक चाहे यहाँ रहे। और आप भी साईं, कभी हमको मेहमान नवाजी का मौका दो। हमारे बड़े बेटे की शादी है 2 हफ्ते में। बाबा साईं का अंदाज़ और आबी के लिए उनकी मोहब्बत अब्बा को अंदर तक सरशार कर गई। इंशाल्लाह ज़रूर। राबी का जिस तरह आप सब ख्याल रखें, मैं सारी उम्र बदला नहीं चुका सकता। मुझे इत्मीनान है कि मेरी बेटी महफूज हाथों में है। आपने सजी पर एतबार किया, यही हमारी आजमाइश थी और हम अपने बेटे का सर नीचा नहीं कर सकते। आप आराम से रहो और अपने बच्चों का ख्याल रखो, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़। बाबा साईं ने उनकी तसल्ली करवाकर फ़ोन बंद कर दिया। चलो ये अच्छा हो गया। अम्मा साईं खुश हो गई जब ही धानी और आबी अंदर आई। ले बच्चा, तेरे अब्बा से भी बात हो गई, आज इत्मीनान में है वो। तू भी आराम से रह और सावल की शादी की तैयारी कर। बाबा साईं ने उसे पास बुलाकर थपका तो वो पास खड़े सजावल को देखने लगी।
وہ دانستہ نظر چرا گیا۔ ہائے ادی، اب آپ ہمارے ساتھ شادی میں چلو گی؟ دھانی خوش ہوتی اس کے گلے میں جھول گئی۔ آبی مصنوعی سا مسکرا دی۔ سجاول اپنے موبائل پر جھکتا کمرے سے نکل گیا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے انفل کیا ہے؟ آبی نے اسے ٹیرس پر ڈھونڈ لیا۔ سجاول منڈیر پر جھکا نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز پر ایک نظر اسے دیکھا۔ شام کے ڈھلتے سایوں میں وہ سفید گلابی آنچل اوڑھے گھبرائی سی توجہ کھینچ رہی تھی۔ آج چہرے پر ہمیشہ جیسا غصہ اور کھنچاؤ نہیں تھا۔ ورنہ آپ نے تو مجھے مڈل پاس چوکیدار ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اس کے طنز پر آبی نے پہلو بدلا۔ خیر ایسا بھی نہیں ہے اب۔ خیر جو بھی ہے، یہ کچھ پیسے رکھ لیں ساول کی شادی کے لیے۔ جو بھی چیز آپ کو چاہیے منگوا لیجیے گا۔ کل لڑکیاں بازار جائیں گی تو۔ مگر میں آپ سے پیسے کیوں لوں؟ آبی نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیونکہ آپ کا نان نفقہ میرے ذمہ ہے۔ عارضی ہی صحیح، آخری جملہ زیر لب کہا، مگر آبی سن چکی تھی۔ اپنی بدلتی کیفیت پر خود کو ضبط کرتی وہ واپس پلٹنے لگی۔ مس آبدار سبحانی، یہ پیسے لیتی جائیے۔ اطمینان رکھیے، یہ میری حق حلال کی کمائی ہے اور آپ کے لیے بالکل جائز ہے۔ آبدار اسے کوئی جواب دینا چاہتی تھی مگر اس نے اتنا موقع ہی نہیں دیا۔ اگلے لمحے اس کی ہتھیلی پکڑ کر نوٹ دباتا وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ آبی اس ہوا کے جھونکے سے الجھتی رہ گئی۔ دو آنسو بہت شدت سے اس کی آنکھوں سے بہے۔ کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پشت پر دروازہ بند کر کے وہ بیڈ پر ڈھہ گیا تھا۔ دو نرم شاخ جیسی باہیں آپ اس کی گردن میں حمائل ہو گئیں۔ دوپہر سے بھاگ رہا تھا وہ اس سے، اور وہ پھر چلی آئی تھی اسے آزمانے۔ میں خانی نہیں ہوں۔ اس کے ابا نے مجھے اس کا محافظ بنا کر بھیجا ہے۔ میں اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر کیوں میرا دل اس کی آہٹوں سے بندھنے لگا ہے؟ کیوں وہ میرے حواسوں پر چھانے لگی ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بال جکڑے بے بس سا ہو گیا تھا۔ خود کو بڑے دھڑلے سے اسے نظر بھر کر دیکھ لینے کی اتھارٹی دینے والا سجاول بخت آج اسے ایک نظر دیکھنے سے ڈرنے لگا تھا۔ یہ کب ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ اسے خبر نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے اندر کا دیہاتی مرد اس شہری لڑکی پر اپنا جائز حق بھی جتانے سے ڈرتا تھا۔ بات صرف اس کے ابا کے اعتماد کی نہیں تھی، بات آبدار کے دل کا حال جاننے کی بھی تھی۔ وہ اب تک اندازہ نہیں لگا پایا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کس انداز سے سوچتی تھی۔ وہ بارہا اس سے جان بوجھ کر اس رشتے کے عارضی ہونے کا احساس دلاتا تھا تاکہ جان سکے کہ اس رشتے میں اس کے احساسات کس حد تک شامل ہوئے ہیں۔ وہ اس سے بے نیازی نہ برتتا تو کیا کرتا؟ وہ اسے اپنے رنگ میں رنگتی اچھی لگنے لگی تھی۔ گاؤں کی الہڑ مٹیاروں کی طرح سر پر جمے آنچل کا کونا ہتھیلی میں دبائے وہ اسے اسی ماحول کا حصہ لگتی۔ اس کا دل بغاوت پر اتر آتا۔ وہ اب تک خود کو بتا نہیں پایا تھا کہ در حقیقت اسے آبی سے محبت کب ہوئی تھی۔ جب پہلی بار اس کے سرکتے آنچل سے اس کے رخ کا دیدار کیا تھا، یا جب وہ صبح کی پہلی کرن جیسی اجلی اس کے پہلو میں بیٹھی تھی، یا آج جب وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے سہارے خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ اس کے دل میں سلگتی اس میٹھی میٹھی کسک کو آج اس کے قرب نے دہکا کر بھڑکتے الاؤ میں تبدیل کر دیا تھا۔ جب ہی اس کے جانے کی بات سن کر اس نے بے ارادہ اس کے ابا کا نمبر ملا دیا تھا تاکہ بابا سائیں کے ذریعے اسے کچھ وقت اور اپنے پاس روک لے۔ اس کا دل بجھ گیا تھا اس کی جدائی کو سوچ کر، مگر وہ تو اس تھوڑے سے وقت کو بھرپور جینا چاہتا تھا۔ آگے قسمت میں جو لکھا ہو وہ اس کا نصیب تھا۔ کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ انسپکٹر جعفر ایک بار پھر ان کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ ابا نے گہری سانس بھر کر اسے راستہ دیا۔ بیٹھیے۔ ابا نے انسپکٹر جعفر کو بیٹھک میں موجود واحد کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ شکریہ۔ جعفر ارد گرد کا جائزہ لیتا ہوا بیٹھ گیا۔ ایرانی قالین اور اس پر سفید کرتا شلوار میں ملبوس بیٹھا یہ باوقار سا بوڑھا، جس کی نشست و برخاست کچھ اور کہتی تھی مگر اس کے ظاہری حالات کوئی اور ہی کہانی سناتے تھے، اس لمحے بھی وہ اپنے چہرے پر پھیلنے والے اضطراب پر قابو پاتے جعفر کی جانب سے پہل کے منتظر تھے۔ اس کی کھلتی گندمی رنگت میں سوچ کے زیر اثر سرخی گھل رہی تھی۔ وہ اپنی سیاہ سفید داڑھی پر بار بار ہاتھ پھیرتے وہ جعفر کو بے چین محسوس ہوئے۔ گھر میں بہت خاموشی ہے جی۔ وہ دونوں چھوٹے بچے گھر پر نہیں، آپ سنائیے کس سلسلے میں آمد ہوئی؟ ابا نے مختصراً کہہ کر براہ راست اس کے چہرے کو ٹٹولا۔ میں نے آپ کی بیٹی کی معلومات لی اور انیس صاحب کی بیٹی کی بھی، اور دونوں لڑکیوں کے حوالے سے مختلف باتیں سامنے آئیں۔ جعفر عادتاً رکا اور ابا کے تاثرات جانچے۔ وہاں ہنوز سکون تھا۔ آپ کی بیٹی کا ریکارڈ اچھا ہے، اس کا اس کیس سے میں کوئی کردار نہیں نکلا، بلکہ انیس صاحب کی بیٹی اپنی مرضی سے بھاگی ہے۔ اس کے اپنے منگیتر نے اور کلاس فیلوز نے اس کے خلاف گواہی دی ہے، اور
بڑی بات یہ ہے کہ انیس صاحب اس حقیقت سے واقف ہیں، پھر بھی کیس کرنے چلے آئے۔ جعفر کہہ کر خاموش ہوا تو ابا نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر زیر لب اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو کیا اب میری بیٹی کا نام اس کیس سے نکال دیا جائے گا؟ ابا نے فوراً پوچھا۔ کیس تو کوئی بنا ہی نہیں، نہ ہی FIR کٹی۔ انیس صاحب آف دی ریکارڈ تفتیش کروا رہے تھے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ انہی کی بدنامی ہونی ہے۔ اس ہفتے شادی ہے ان کی اسی بیٹی کی۔ جعفر کے انکشاف پر ابا کا منہ کھل گیا۔ ان کو ڈرا دھمکا کر ان کے خوف سے اب تک کھیلا جا رہا تھا۔ میں آپ کو بس یہ کہنے آیا ہوں کہ اس کیس سے تو آپ بری الذمہ ہیں، مگر بہرحال آپ کی بیٹی غائب تو ہوئی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں کوئی مدد اس حوالے سے کر سکتا ہوں۔ جعفر نے عاجزانہ کہا۔ ابا کے چہرے کا رنگ بدلا۔ نہیں، آپ نے یہی بہت بڑا احسان کیا مجھ پر، باقی میرا اللہ وارث ہے۔ میں یہ شہر چھوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ اس جگہ رہنا اب میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ ابا کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ معذرت، جو بھی تکلیف آپ کو ہوئی، میری دعا ہے آپ کی بیٹی جلد واپس آ جائے۔ ہم کوشش کریں گے انیس صاحب کی بیٹی کا کوئی سراغ ملے تو اس کے ذریعے آپ کی بیٹی تک بھی پہنچ سکیں۔ جعفر بہت زیادہ عاجزی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ابا کو خواہ کی شرمندگی ہونے لگی۔ بس آپ نے جو کیا وہی بہت ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ان کے چہرے پر پھیلا سکون جعفر کو محسوس تو ہوا، مگر وہ اب بس اس منظر سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اسے انیس صاحب کی بھی خبر لینی تھی، جنہوں نے تعلق داری کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس کا خوب وقت برباد کیا تھا۔ اس کی چوکھٹ عبور کرتے ہی ابا نے دروازہ بند کیا اور وہیں ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی نظر اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے اور دل سجدہ ریز۔ آج سانول کی تاریخ جا رہی تھی۔ سانول کی شادی اماں سائی کی بھانجی مینا سے ہو رہی تھی۔ بچپن کی منگ تھی۔ دونوں خاندانوں میں عرصے بعد کوئی خوشی آئی تھی۔ خوب اہتمام اور دھوم دھام سے ہر تقریب منانے کا ارادہ تھا۔ اماں سائی نے آج کے دن کے لیے آبی کو ایک خوبصورت بھورے رنگ کا قمیص پاجامہ لا کر دیا تھا، جس پر سنہرا زری کا کام تھا۔ بھورے آنچل کے چاروں کناری پر بھی سنہری کڑھائی تھی۔ آبی کو وہ جوڑا بہت پسند آیا تھا۔ دھانی نے اسے میچنگ خصے اور جھمکیاں بھی نکال دی تھی۔ شام سے ذرا پہلے وہ سب جانے کے لیے تیار تھے۔ سجاول آف وائٹ بند گلے کے کرتا پاجامے پر بھورے رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنے نکھرا سا نیچے اترا تو لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیچوں بیچ بیٹھی اس چمن کا اکلوتا گلاب لگ رہی تھی۔ وہ سب دیسی رنگوں والے روایتی کپڑے پہنے ہوئی تھی جو ان کی تہذیب کا خاصہ تھے۔ ایسے میں آبی کا منفرد لگنا لازم تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتا سجاول آخری سیڑھی تک اپنی رفتار کھو چکا تھا۔ باریک کپڑے کے آنچل سے اس کے لمبے بالوں کی کمر تک آتی چوٹی جھانک رہی تھی۔ دو لٹے چہرے کے دونوں اطراف احاطہ کیے ہوئے تھی۔ گورے رنگ پر براؤن گولڈن کے مکس شیڈ کی لپسٹک بہت ابھر رہی تھی۔ آنکھیں کاجل کی ہلکی سی لکیر سے بھی خوب واضح ہو گئی تھیں۔ ان چند دنوں کی بے فکری اور اچھی خوراک نے اس کی صحت پر خاطر خواہ اثر چھوڑا تھا۔ وہ نکھرتی جا رہی تھی اور سجاول کے لیے مشکلیں بڑھا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی وہاں سے ہٹ نہیں پا رہا تھا۔ بلا وجہ موبائل سے چھیڑ چھاڑ کے بہانے وہیں ٹکا رہا۔ جب ہی آبی کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی۔ آف وائٹ مناسب فٹنگ کا جدید انداز سے سلا کرتا پاجامہ اور تنگ سی ویسٹ کوٹ، پیروں میں خوبصورت کولا پوری پہنے وہ مصروف سا موبائل پر جھکا ہوا تھا۔ آج بالوں کی کچھ تراش خراش بھی کی گئی تھی، اس لیے چہرے کے آگے آنے کی بجائے پیشانی تک آ کر رک گئے تھے۔ گردن البتہ اب بھی ڈھکی ہوئی تھی، مگر اس کے لمبے قدر، مضبوط چوڑی جسامت کی وجہ سے وہ اس کی شخصیت پر بھلے ہی معلوم ہوتے تھے۔ آبی کا دل کیا کہ وہ بے نیاز سا شخص بھی ایک بار نظر بھر کر اسے دیکھ لیتا۔ نہ جانے کیوں سب کی تعریفیں وصولنے کے بعد بھی اس ایک نظر کی کمی اپنی جگہ تھی۔ وہ دھڑکنیں روکے اس کی نگاہ اٹھنے کی منتظر بیٹھی رہی، اور جب ہی کب سے خود کو روکتا سجاول کا دل اس کے اختیار سے ہاتھ چھڑا کر بھاگا، اور نظر اس کا پیام پاتے ہی پھر اس ماہروں کے نقش سے لپٹ گئی۔ ایک پل کی بات تھی اور آبی کی نظروں نے سجاول کی نظروں سے اٹھتی لپک کو جا لیا تھا۔ ایک معصوم میٹھا سا انکشاف دونوں کے قلب پر وارد ہوا، اور پھر ارد گرد پھیلے شور ہنگامے نے دونوں کو بانٹ دیا۔ آبی کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی تو سجاول کا پورا وجود بے یقینی اور حیرانی کی زد میں تھا۔ کیا جو میں نے محسوس کیا وہ سچ ہے؟ وہ اپنے آپ سے سوال و جواب کرنے لگا۔ تو کب ان زنانہ زلفوں سے پیچھا چھڑائے گا سجی؟ اماں سائی کی جھنجھلائی ہوئی پکار پر وہ پوری جان سے متوجہ ہوا۔ ساری لڑکیوں کا مشترکہ قہقہہ گونجا اور سجاول آبی کے سامنے اس عزت افزائی پر بری طرح شرمندہ ہوا۔ جب کوئی زنانی مل جائے گی تو یہ زنانہ زلفیں آپ ہی چھٹ جائیں گی اماں۔ اپنی سندھی ٹوپی سر پر جماتا سانول اسے آنکھ مار کر ہنسا۔ سجاول نے اسے گھورا۔ اماں سائی مہمان ہے گھر میں، دیکھ تو لیں۔ اس نے دبی آواز میں ماں کو اشارہ کیا۔ ہاں تیرے لیے ہوگی مہمان، ہمارے لیے تو ہماری ہی بچی جیسی ہے۔
اما سائیں نے بات ہی ختم کر دی۔ سجاول پچھلے برآمدے سے گزر کر باہر نکل گیا۔ آبی کا سامنا کرتے شرم آ رہی تھی۔ آبی اسے پہلی بار نظریں چراتا دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ عصر اور مغرب کے درمیانے وقت میں وہاں پہنچ گئے تھے۔ یہ اما سائیں کا میکہ تھا۔ سجاول کا ننھیال مینا خالہ وسائی کی بیٹی تھی جو اماں کی چھوٹی بہن تھی۔ حیثیت میں وہ اما سائیں سے تھوڑی کم ہی تھی مگر دل کی دھنی تھی۔ خالہ وسائی کے گھر اس وقت سجاول کے 2 ماموں اور 3 خالاؤں کا پورا خاندان جمع تھا۔ آبی کے بارے میں یہاں بھی سب کو خبر تھی۔ سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ آبی کو اس بالکل الگ تہذیب کے لوگوں کا رہن سہن اور رسمیں بڑا متاثر کر رہی تھیں اور وہ یہاں خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ دھانی نے اسے ہر جگہ ساتھ لگائے رکھا تھا۔ یہ ہے کیا وہ شہری لڑکی عمر جو سجاول کا ماموزاد تھا اور سجاول کی طرح شہر میں پڑھ کر نوکری کرتا تھا، اس وقت سامل کی شادی کے لیے خاص طور پر گاؤں آیا ہوا تھا۔ وہ خاصا خوش شکل نوجوان تھا اور شہری رنگ میں پوری طرح ڈھل چکا تھا۔ گھر کے اوپری حصے پر کھلی چھت جیسی جگہ تھی جہاں اس وقت وہ سب کھڑے تھے۔ وہاں سے نیچے صحن میں بیٹھی ہوئی سب لڑکیاں بآسانی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے استفسار پر ساتھ کھڑے سجاول کا سارا دھیان آنکھوں میں سمٹ آیا۔ سامنے ہی تو نظر آ رہی تھی وہ۔ ایک ناگوار نگاہ عمر پر ڈالی جس کے ہر انداز سے وہ واقف تھا۔ ہاں یہی ہیں، مختصر جواب دے کر وہ لب بھیج گیا۔ بہت خوبصورت ہے، کہاں رہتی ہے؟ عمر کی زبان اب رکنے والی نہیں تھی۔ ہم مہمانوں پر بری نظر نہیں ڈالتے عمر بخت، بھول گئے ہو؟ اپنی تہذیب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ بس نہ چلتا تھا آبی کو وہاں سے غائب کر دے۔ ارے یار تو ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، اچھی لگ رہی ہے، شریف سی، تھوڑی جان پہچان بڑھاؤں گا، مناسب لگی تو اما سائیں کو پیغام لے کر بھیج دوں گا۔ بس اب شادی کا دماغ بن رہا ہے اپنا بھی۔ عمر کی نظریں بدستور آبی کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ سجاول کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ تمہاری ٹائپ کی نہیں ہے اور ان کے ابا نے مجھ پر بھروسہ کر کے ان کو یہاں بھیجا ہے۔ ویسے بھی وہ یہاں کچھ وقت کی مہمان ہے۔ وہ بہت ضبط کے ساتھ بولا تھا تاکہ کوئی تماشا نہ بنے، ورنہ دل تو کر رہا تھا اس کا منہ توڑ کر رکھ دے جو اس کی آبدار پر میری نگاہ ڈال رہا تھا۔ تجھے کیسے پتا وہ میری ٹائپ نہیں ہے؟ تیری جان پہچان ہے اس سے؟ عمر کی نئی ہی تفتیش شروع ہو چکی۔ عمر بخت اپنی گندی نظر یہاں سے ہٹا لو، وہ میرے لیے بہت محترم ہے اور یہ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں۔ مہمانوں کی خاطرداری اور حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور یہ تمہارے بھی خون میں شامل ہے۔ سجاول کی بدلتی رنگت اور سرخ آنکھیں عمر کو ایک پل کے لیے کھٹکا گئیں۔ وہ اس وقت تو خاموش ہو گیا مگر ذہن سے یہ بات نکال نہ سکا۔ آبی کھانا کھانے کے بعد پانی پینے باورچی خانے میں آئی تھی جہاں سجاول پہلے ہی کولر کے آگے کھڑا تھا۔ آبی کو فطری حیا نے آ لیا۔ ایک بے ساختہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیلنے لگی مگر سجاول کا ذہن مسلسل عمر کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ آبی کو آتا دیکھ کر اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ قریب آتی وہ سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے باہر نکل گیا۔ آبی جو شام سے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر ایک سرخوشی کی کیفیت میں تھی، اس وقت اس کے یوں پہلے جیسے بے نیاز بن کر گزر جانے پر دل محسوس کر رہ گئی۔ وہ رات سجاول پر بہت بھاری تھی۔ پہلی بار آبی سے اپنے رشتے کی حقیقت نے سر اٹھایا تھا۔ پہلی بار اس پر اٹھنے والی غیر کی نظر نے اس کی غیرت کو ڈنگ مارا تھا۔ پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ اس رشتے کو دنیا سے چھپا کر اس نے اپنا کتنا نقصان کیا تھا، اور پہلی بار احساس ہوا تھا کہ آبی کو اس رشتے سے آزاد کرنا اور کسی اور کا ہوتا دیکھنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ فون کی گھنٹی سے کھلی تھی۔ 8 بجے کا وقت تھا۔ طلعت سبحانی کی کال تھی۔ سجاول اٹھ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ نہ جانے کیوں اس وقت ان کا فون آنا سجاول کو اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ ابا نے پہلی بار بہت نرمی اور اپنائی سے اس سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کی طرف سب خیریت ہے؟ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کمر بیٹھ کے سرہانے سے ٹکا دیا۔ الحمدللہ سب خیریت ہے۔ ایک خوشی کی خبر ہے، مہک کے فرار کے معاملے میں پولیس نے آبی کو بے قصور قرار دے دیا اور اس پر کوئی کیس نہیں بنا بلکہ سرے سے FIR ہی نہیں کٹی۔ میری آبی سرخ رو ہوئی۔ اللہ کا شکر۔ ابا کے لہجے میں ایک محسوس کن بشاشت تھی۔ ادھر سجاول کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو آپ کو۔ ابا کو اس کا سست اور دھیما لہجہ بہت محسوس ہوا۔ آبدار ہے وہاں؟ انہوں نے بات بدلی۔ جی نیچے ہوں گی، رکیں 1 منٹ۔ وہ بے ساختہ اٹھتا ہوا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ آبی اور دھانی صحن میں بیٹھے ہوئے کل کی تقریب پر تبادلہ خیال کر رہی تھی۔ سجاول کو یوں بنا قمیص کے نیند سے اٹھ کر آتا دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئیں۔ ادا کیا ہوا؟ دھانی گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ سجاول کا دھیان صرف آبی کی طرف تھا اور وہ براہ راست اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کے ابا کا فون ہے۔ موبائل آبی کو تھما کر وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس پلٹ گیا۔
आबी को उसका धुआं होता चेहरा उलझा गया। वापस सीढ़ियाँ चढ़ते सजावल को देखते उसने फ़ोन कान से लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। आगे से जो कुछ अब्बा ने बताया वो आबी को सजावल की कैफियत समझाने के लिए काफ़ी था। तुम्हें खुशी नहीं हुई आबी? अब्बा को उसकी खामोशी बहुत महसूस हुई। नहीं नहीं अब्बा, मैं खुश हूँ। आप कहें, क्या कह रहे थे? उसने फ़ौरन ख़ुद को संभाला। मैं कह रहा था कि मैंने दुकान बेच दी है और घर खाली कर दूंगा 2-1 दिन में। फिर अदन के पास हैदराबाद चला जाऊंगा, वहीं कोई काम देख लूँगा। यहाँ रहना तो अब मुमकिन नहीं रहा और तुम्हें भी यहाँ वापस नहीं बुला सकता। बस कुछ वक्त और बेटा, फिर तुम हम सब के साथ होगी। अब्बा अपनी कहीं जा रहे थे और आबी से ख़ुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने धानी को पानी लाने का इशारा किया और ख़ुद जल्दी से आँख में भर जाने वाले पानी को साफ़ करने लगी। ठीक है अब्बा, जैसे और जब आपको सहूलत हो। जी बेहतर, अल्लाह हाफिज़। वो बराबर अब्बा की बातों के जवाब देती रही। अब्बा के फ़ोन रखते ही उसने गहरी सांस भरकर ख़ुद को रोने से रोका और फ़ोन को मजबूती से थामे ऊपर चली आई। सजावल के कमरे का दरवाज़ा बंद था। चंद लम्हे ठहर कर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ। सजावल की तो यूँ भी नींद उड़ चुकी थी। धानी का गुमान करते हुए उसने लेटे लेटे ही आवाज़ लगाई। आबी ने दरवाज़ा आहिस्ता से धकेला तो वो बायां बाजू आंखों पर रखे नीम दराज था। आबी पहली बार उसके कमरे में आई थी। बेज कलर के कारपेट पर सादा बनावट वाला फर्नीचर था। कमरे के वसत में बेड पड़ा था। दरवाजे वाली दीवार के साथ बड़ा सा बुक शेल्फ था जिसमें बेशुमार किताबें थी। बेड के दोनों तरफ छोटी मेज़ें थीं। दाएं तरफ अलमारी थी जिसके कॉर्नर पर लंबा सा खूबसूरत लैंप रखा हुआ था। दरवाजे खिड़कियों पर शफून के बेज कलर के पर्दे पड़े थे। उस कमरे की सजावट हरगिज़ देहाती नहीं थी। एयर फ्रेशनर की महक से कमरा मुअत्तर था। सजावल ने किसी एहसास के तहत आंखों पर से बाजू हटाया तो आबदार को खामोश खड़े अपने कमरे का जायज़ा लेते पाया। वो हैरान होता उठकर बैठ गया। आबी ने चौंक कर उसे मतवज्जा देखा तो खामोशी से फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुबारक हो आपको। वो बिना कुछ कहे पलटी तो सजावल के दिल से धुआं उठा। आपको भी। उसकी मुबारकबाद आबी को तीर की तरह चुभी सो उसके अल्फाज उसे लौटा कर दहलीज पार कर गई। सजावल अंदर के शोर से घबराता उठकर वॉशरूम में बंद हो गया। आपने मुझसे गलत बयानी की अनीस साहब। जाफ़र उनके सामने बैठे उनसे सवाल कर रहा था। मैंने क्या गलत बयानी की? अनीस साहब का रंग बदला। यही कि आपकी बेटी अगवा हुई है। तफ्तीश के दौरान ये बात पता चली। आपकी बेटी खुद घर से गई है अपनी मर्ज़ी से। जाफ़र का तेज़ लहजा सुनकर फ़िज़ा ड्राइंग रूम की दीवार के साथ आकर खड़ी हो गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मगर मेरी बेटी कहाँ है? ये मुझे वाकई मालूम नहीं। देखिए, ऐसे मामलात में घर का कोई फ़र्द ज़रूर मुलव्विस होता है, लिहाजा आप भी घर से शुरुआत करें, बेटी तक भी पहुँच जाएंगे। जाफ़र उनको इशारा देकर चला गया था मगर अनीस साहब को लम्हे से भी कम वक्त लगा था उस बेदी तक पहुँचने। फ़िज़ा जाफ़र के निकलते ही भागकर कमरे में बंद हो गई। फ़िज़ा! अनीस साहब लाउंज में खड़े चीख रहे थे। 2 मिनट बाद फ़िज़ा सामने थी। उसकी घबराहट साफ बता रही थी कि वो महक के फ़रार से लाइल नहीं थी। महक कहाँ है? झूठ मत बोलना वरना यहीं कब्र खोद दूंगा तुम्हारी। उनकी आंखों में खून उतरा था। अरे क्यों होश खो रहे हैं? इसे कैसे पता होगा कहाँ गई वो बज़ात? महक की अम्मी खालदा बेगम ने हमेशा की तरह बेटियों के आगे पर्दा डाला। इसे नहीं पता होगा तो तुम्हें ज़रूर पता होगा खालदा बेगम। आखिर वो हर जगह तुम्हारी ही इजाज़त से जाती थी। जब वो देर से घर आती थी तुम उससे पहले हर सवाल का जवाब देने खड़ी हो जाती थी। तुम जैसी ही माएँ होती हैं जिनकी बेटियां घरों से भाग जाती हैं। उन्होंने रवायती मर्द होने का पूरा सबूत देते हुए सारा इल्ज़ाम बीवी के सर रखा और किनारे खड़े हो गए। इस बीच वो ये बिल्कुल भूल गए कि उनकी बेटी ने भागने से पहले खुद उन्हें अपनी पसंद से आगाह किया था। बाकायदा उनकी मिन्नतें की थी कि वो उसकी शादी उसकी पसंद से कर दें, मगर तब उन्हें लगता था कि वो लोगों को क्या मुँह दिखाएंगे। अब जब बेटी मायूस होकर घर से भाग गई थी तो उन्हें सचमुच पता चल रहा था कि लोगों को मुँह दिखाना क्या होता है। मैं अपनी गलती मानती हूँ मगर मुझे क्या पता था कि वो मेरे एतमाद का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठा लेगी। खालदा बेगम खुद उस दिन से मुँह छुपाए फिर रही थी। मैके से मुसलसल ताने मिल रहे थे। अली की अम्मी की बदौलत वो हर जगह घर बैठे जलील हो रही थी और वजह हर एक उनकी ख़राब तरबियत और बेजा लाड प्यार को करार दे रहा था। शाम को बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अली के घर फ़ोन किया। महक का कोई सुराग नहीं मिला है भाई साहब। मैं ये शादी मुलतवी कर रहा हूँ और आपसे बेहद शर्मिंदा हूँ। उनके लहजे का गरूर आज मफकूद था। जाफ़र की बातों ने उन्हें वक्ती डरा दिया था। सो बेहतर था थोड़ा झुक कर रही सही इज़्ज़त बचा ली जाती। बात तुम्हारी ठीक है मगर शादी मुलतवी करना लोगों के तजस्सुस को और हवा देने वाली बात है। बेहतर है कि अली की शादी फ़िज़ा से कर दो। दोनों ख़ानदानों की इज़्ज़त इसी में है। अली की भी यही मर्ज़ी है। अपनी बात कहकर वो फ़ोन रख चुके थे। अनीस साहब एतराज़ की पोजीशन में नहीं थे। ये बात वो अच्छी तरह से जानते थे। इस इतवार तुम्हारी शादी अली से हो रही है। बहन को भगाने में तुम पेश थी, उसकी सज़ा भुगतो अब। अनीस साहब फिर फ़िज़ा को लाइन हाज़िर किए। उसके हवासों पर बम गिरा रहे थे।
مگر میرا کیا قصور ہے ابو؟ مجھے پتہ نہیں بھی ہوتا تب بھی اسے بھاگ جانا تھا، کیونکہ آپ اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کر رہے تھے۔ فضا کون سا ان سے دبتی تھی؟ ایسی تو کوئی تربیت ہی ان بہنوں کو نہیں ملی تھی۔ اس کی بدتمیزی انیس صاحب کو چابک کی طرح لگی۔ اب تمہارا نکاح اتوار کو نہیں، آج ہی ہوگا۔ تمہیں بھی بھاگنا ہے تو آج ہی بھاگ جاؤ۔ وہ تھک کر نیچے بیٹھ گئی۔ یہ ذلت ان کا نصیب ٹھہری تھی، سو ان کو برداشت کرنی ہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو فضا کی ساری ہٹ دھرمی بہا لے گئے۔ وہ خاموش ہو کر باپ کو کمزور پڑتا دیکھتی رہی۔ ابو مجھے معاف کر دیں، مہک کی باتوں نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ میں کہیں نہیں بھاگوں گی۔ میں آپ کی مرضی سے علی سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ پلیز آپ روئیں نہیں۔ وہ ان کے گرد بازو لپیٹتی وہیں بیٹھ گئی۔ خالدہ بیگم آنسو بہاتے ہوئے انہیں ٹوٹتا ہوا دیکھتی رہیں۔ انیس صاحب کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی، مگر دل کو سکون حاصل ہوا تھا۔ بوا آئی بیٹھی تھی۔ گاؤں میں کپڑوں کا سب سے اچھا کاروبار انہی کا تھا۔ سانول کی شادی کے لیے دلہن سمیت سب کے کپڑے بوا نے ہی تیار کیے تھے۔ آج اماں سائیں نے انہیں آپ ہی کے کپڑوں کے لیے بلایا تھا۔ بہت احتیاط اور چھانٹ پھٹک کے بعد بوا شہری لوگوں کی پسند کے مطابق کپڑے لائی تھی، مگر آپ بھی ان کے ہاتھ ہی نہ آ رہی تھی۔ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہ ادھر ادھر ہو جاتی۔ سچ یہ تھا کہ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ابا نے واپسی کی خبر کیا سنائی، اس کے دل کا سکون چھین لیا تھا۔ اس پر سجاول کی لاتعلقی، اسے ہر وقت رونا آتا رہتا۔ خود کو مصروف رکھتی یا کمرے میں بند ہو جاتی۔ اب بھی اماں سائیں کے بلاوے پر آ تو گئی تھی، مگر کچھ بھی پسند کیے بغیر سر درد کا بہانہ کر کے واپس چلی گئی تھی۔ سجاول سارا دن باہر گزار کر ابھی لوٹا تھا۔ صحن میں بوا کی دکان لگے دیکھ کر سلام کی غرض سے وہیں چلا آیا۔ السلام علیکم بوا، کیا سارا بازار یہیں لگوا لیا اماں نے؟ وہ مسکراتے ہوئے وہیں ٹک گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، بس یہ تمہاری اماں نے وہ مہمان لڑکی کے کپڑے منگوائے تھے، مگر اسے شاید کچھ پسند ہی نہیں آ رہا۔ بوا بیزار سی تھیں آپ ہی کے ذکر پر۔ سجاول کے ہونٹ بھینچے۔ ایسی بات نہیں ہے بوا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ پہلے بھی تو فوراً پسند کر لیا تھا اس نے۔ اماں نے جھٹ اس کی طرفداری کی۔ کیا ہوا بی بی کی طبیعت کو؟ سجاول پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ پتہ نہیں بیٹا، بیزار سی ہے، شاید گھر یاد آ رہا ہے۔ تو ہی پسند کر لے، ہمیں اندازہ نہیں شہر والوں کی پسند کا۔ اماں نے اس کے سر یہ کام منڈ دیا۔ سجاول نے پہلو بدلا، مگر زبان سے کچھ نہ بولا۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد اس نے کچھ کپڑے الگ کر کے بوا کو تھما دیے۔ اس کے پیسے میں دوں گا اماں۔ اماں بوا کو ادائی کے لیے پیسے نکالنے لگیں تو اس نے ہاتھ اٹھا کر رو دیا۔ مگر وہ ہماری مہمان ہے، وہ سب سے پہلے میری ذمہ داری ہے اماں۔ آپ لوگ تو کر ہی رہے ہیں، کچھ مجھے بھی فرض نبھانے دیں۔ ذومعنی جملوں میں اپنے دل کی بات سمیٹ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے تک جاتے یہ احساس ایک خوشی میں بدل چکا تھا کہ آج اس نے اپنی کمائی سے، اپنی پسند سے آپ ہی کے لیے کچھ خریدا تھا۔ ابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور مجھے اب بتا رہے ہیں جب اتنا کچھ کر چکے؟ عدن سر پکڑے بیٹھی تھی، حیرت و بے یقینی سے اس کی آنکھیں ابل رہی تھیں۔ ابا آج ہی اس کے پاس پہنچے تھے، پچھلے ماہ ہی اس نے سسرال والوں سے اپنا گھر الگ کیا تھا۔ ابا کو تنہا آتا دیکھ کر وہ زیادہ صبر نہیں کر سکی تھی، اور اب وقت آ گیا تھا کہ ابا اسے ہر بات سے آگاہ کرتے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر ابا کو یقین ہو گیا تھا کہ فری نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ میں اتنی غیر تھی آپ سب کے لیے۔ یہ ہاتھ بھر کی فری اور بلال بھی مجھ سے باتیں چھپانے لگے۔ عدن کا دکھ کم نہ ہوا۔ عدن سمجھداری سے کام لو بیٹا، تم شادی شدہ ہو، شوہر سسرال والی ہو۔ تمہاری بہن کی ایک دن سے بھی کم وقت کی گمشدگی کو محلے والوں نے فرار کا نام دے دیا تو سوچو تم جو اتنی دور بیٹھی تھیں وہ کیا وضاحتیں دیتی یہاں سب کو، اور کون یقین کرتا ابھی کی پارسائی کا؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں میں کس قیامت سے گزرا ہوں ان دنوں۔ برسوں سے ساتھ رہنے والے لوگ بھی گز بھر لمبی زبانیں نکالے زہر اگل رہے تھے۔ ابا کی آواز بھر آ گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے واقعی اندازہ نہیں کہ آپ پر کیا گزری ہوگی۔ آبی کیسی ہے؟ آبی اللہ کا شکر ہے بہت خوش اور محفوظ ہے، وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ آبی کے ذکر پر ابا کی بانچھیں کھل گئیں۔ اور وہ لڑکا؟ عدن کو اچانک خیال آیا۔ کون؟ سجاول ابھی تک کوئی شکایت کی تو نہیں اس کی آبی نے، مگر میں یہ بات بھول نہیں پاتا کہ اس وجہ سے میری بیٹی پہ مصیبت آئی۔ ابا کا لہجہ ایک دم بدلا۔ اب آگے کیا کریں گے ابا؟ عدن فکر مندی سے بولی۔ بس بیٹا بچا کچا لے آیا ہوں، ناصر میاں سے کہوں گا کہیں جگہ دیکھ دے تو وہیں دکان ڈال دوں گا، یہاں بھی پھر کوئی چھوٹا گھر کرائے پہ لے کر آبی کو واپس لے آؤں گا۔ واپس کیسے لائیں گے ابا؟ طلاق دلوائیں گے آبی کو؟ عدن کو بہت اچانک احساس ہوا۔ ابا طلاق کے لفظ پر خالص ذہنی سے اسے دیکھنے لگے۔ طلاق؟ ان کے لب سرسرائے۔ کیا آپ نے نکاح کرتے وقت اس بات کو نہیں سوچا تھا ابا؟ مگر میں نے آبی کو صرف تحفظ دینے کے لیے نکاح کیا تھا عدن، اور کوئی بھی اس نکاح کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو تحفظ تو اسے حاصل ہو گیا نا ابا؟ آپ کہتے ہیں وہ خوش اور مطمئن ہے، اور کیا تحفظ دیں گے آپ اسے؟ مگر وہ اسی لڑکے کی بے وقوفی کی وجہ سے مشکل میں پھنسی۔ ایسا نہ ہوتا تو ہم یوں در بدر نہ ہوتے، میں کیسے اعتبار کروں اس پر؟ ابا بھڑک اٹھے۔ عدن مسکرائی۔
آپ اس پر اعتبار کر چکے ہیں ابا۔ اگر مشکل میں اس نے پھنسایا تھا تو مشکل ذمہ داری بھی اسی نے اٹھائی۔ وہ اگر قابل اعتبار نہ ہوتا تو کبھی آپ کی بات نہ مانتا، اور پھر آپ نے بھی تو کچھ سوچ کر اسے اپنی بیٹی تھما دی۔ عدن ان کو آئینہ دکھا رہی تھی۔ وہ اس کی سزا تھی اور اس نے وہ سزا قبول کر لی۔ بڑا کچا مجرم تھا ابا، عدن دو بدو بولی اور خود ہی ہنس دی۔ مان لیں ابا، یہ فیصلہ اللہ نے کروایا، آپ سے آسمانوں پہ لکھا تھا، آبی کی شادی ایسے ہی ہونی تھی۔ یہ کوئی آسان بات نہیں عدن، ان سب میں آبی سب سے زیادہ متاثر ہوئی اور اس کی مرضی سب سے اہم ہے۔ دوسری طرف سجاول کی فیملی اس حقیقت سے واقف نہیں، وہ اس معاملے پر کیا رد عمل دیتے ہیں وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اور خود سجاول، کیا وہ بھی ایسا چاہے گا؟ ابا نے جیسے ہار مان کر دوسرے پہلو پر غور کیا۔ ہاں، یہ سب باتیں اہم ہیں، میری مانے تو ایک بار ان کے گاؤں ضرور جائیں، پھر کوئی فیصلہ کیجیے گا، عدن نے مشورہ دیا۔ اب ناصر میاں سے کیا کہو گی؟ ابا کو خیال آیا، کہنا تو پڑے گا ابا، اب جو ہو چکا اسے بدل تو نہیں سکتے، آج نہیں مانیں گے تو کل مان جائیں گے۔ یوں بھی اب آبی کی شادی ہو چکی تو زیادہ باتیں بنانے کا موقع نہیں ملے گا کسی کو بھی۔ آپ پریشان مت ہو، میں سنبھال لوں گی۔ عدن پر اعتماد تھی تو ابا بھی مطمئن ہو کر آگے کا لائحہ عمل طے کرنے لگے۔ ساول کی بارات سے ایک دن پہلے گھر میں ڈھولکی تھی، سارے مہمان ان کے گھر آ گئے تھے۔ گھر کے باہر دیگیں چڑھ گئی تھی، چاروں طرف چھوٹے چھوٹے برقی کمکموں سے سجاوٹ کی گئی تھی جو رات ہوتے ہی روشن ہو کر ستاروں کی صورت جگمگا اٹھے تھے۔ فضا میں کھانوں اور پھولوں کی ملی جلی مہک رچ بس گئی تھی۔ سجاول سب کاموں سے نگرانی کرتا پھر رہا تھا۔ ساول کو آج سے خصوصی رعایت دی گئی تھی۔ آبی اپنی سابقہ کیفیات سے پیچھا چھڑائے سب لڑکیوں کے ساتھ کام میں مصروف تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد سب لڑکیاں تیار ہونے لگیں۔ آبی نے آج کے لیے اماں سائیں کا دیا ہوا ہلکے اور گہرے نیلے رنگ کا فراک پاجامہ منتخب کیا تھا جس پر سلور کڑھائی کی گئی تھی۔ آبی کو ان کے دیے سبھی جوڑے بہت پسند آئے تھے۔ اس کے کپڑے وہاں موجود سب لڑکیوں کے روایتی کپڑوں سے الگ تھے۔ وہ لباس تبدیل کیے سنگار میز کے آگے کھڑی بال بنا رہی تھی جب دستک دے کر نایا اندر آئی۔ ادی، آپ کو سجاول بلا رہے ہیں، آپ کے گھر سے فون ہے۔ وہ پیغام دے کر پلٹ گئی۔ بال بناتے آبی کے ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گئے۔ اسے آج کل ابا کے فون سے خوشی کی بجائے اداسی ہوتی تھی۔ ٹھنڈی سانس بھر کر قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ سجاول منڈیر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا جب وہ آتی دکھائی دی۔ اس کے پسند کے لبادے میں سادہ چہرے اور اداس گمسم انداز لیے وہ سجاول کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی، لیکن سجاول کو آج وہ پہلے سے بڑھ کر پیاری لگ رہی تھی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اماں صحیح بتا رہی تھی کہ دل نہیں لگ رہا آپ کا یہاں۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس سے کبھی وہ نہیں کہہ پاتا تھا جو محسوس کرتا تھا۔ آبدار نے ایک گہری شکوہ کناں نگاہ سے اسے نوازا۔ سجاول ان نظروں کی کاٹ سے ہی گھائل ہو گیا۔ بہت ضبط کر کے نگاہ پھیری۔ کیوں بلایا تھا مجھے؟ ناراض لہجہ، روٹھا انداز۔ سجاول نے مسکراہٹ دبائی۔ آپ کی بہن ہے کوئی عدن؟ ان کا فون تھا۔ یہ اوپر والا نمبر ہے، کال ملا لے۔ وہ فون اسے تھما کر خود کمرے میں چلا گیا۔ آبی عدن کے نام پر ٹھٹک گئی، یعنی ابا وہاں پہنچ گئے۔ اس نے اپنی دم توڑتی کیفیت سے گھبرا کر کال ملا دی۔ ہیلو آبی، دوسری بیل پر عدن کی تڑپتی آواز آبی کو سب بھلا گئی۔ کیسی ہو تم؟ آبی کے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ عدن اس کی سسکیاں سن کر خود بھی نم آواز سے بولی، میں ٹھیک ہوں، ابا پہنچ گئے تمہارے پاس؟ آبی نے لہجے پر قابو پایا۔ جواباً عدن اسے سب بتانے لگی۔ ہوا تیز تھی، آبی بار بار ہاتھ سے آنچل سنبھالتی مگر ریشمی کپڑا پھر سے سر سے پھسل جاتا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے جو ہوا سے مزید بکھر گئے۔ وہ خود کو تنہا سمجھ کر بے فکری سے بات کرنے لگی۔ سجاول نام ہے نا تمہارے شوہر کا؟ عدن نے اچانک پوچھ لیا۔ آبی کے دل نے بہت زور سے دھڑک کر جواب دیا، ہاں۔ اس کا رویہ کیسا تمہارے ساتھ آبی؟ تم خوش تو ہو؟ عدن جو پوچھ رہی تھی اس سے آبی کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ عین اسی وقت عمر بخت نے اوپر کا رخ کیا اور چھت پر ٹہلتی آبدار اسے کوئی آسمانی پری معلوم ہوئی۔ آبی کا رخ اس کی سمت نہیں تھا مگر کمرے سے نکلتے سجاول نے عمر کو آبی کو تکتے دیکھ لیا تھا۔ وہ تیر کی سی تیزی سے آگے آیا۔ خیریت عمر بخت، کوئی کام تھا؟ عمر اس کے یوں اچانک راستے میں کھڑے ہو جانے پر چونکا۔ تیرے پاس ہی آ رہا تھا مگر یہاں آ کر دیکھا کہ آسمان سے حوریں اتر رہی ہیں۔ آج بات کر لوں، اکیلی بھی ہے؟ عمر نے اسے آنکھ ماری۔ سجاول کا فشار خون خطرناک حدوں کو چھونے لگا۔ تم باز نہیں آؤ گے؟ تمہیں کہا تھا آبی سے دور رہنا۔ آبی؟ بے اختیاری میں اس کے منہ سے آبی نکل گیا مگر عمر نے بات اچک لی۔ سجاول ٹھنڈا پڑا۔ اور یہ بات تو یہ بھی ہے کہ یہ یہاں اکیلی تیرے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ عمر نے اب غور کیا تھا، ان دونوں کے سوا یہاں کوئی نہیں۔ آبی کچھ کہو، سب ٹھیک ہے وہاں؟ عدن اس کی خاموشی پر پھر بولی مگر آبدار کا سارا دھیان سیڑھیوں کے اختتام پر ایک دوسرے سے الجھے ہوئے سجاول اور عمر پر چلا گیا۔ عدن، میں پھر فون کروں گی، کوئی آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے فون رکھا۔ وہ یہاں فون پر بات کر رہی ہیں۔ سجاول کو سخت ناگوار گزرا تھا اسے وضاحت دینا۔ کیوں، نیچے سگنل نہیں آتے کیا؟
कोई और बहाना घड़ो सजावल बख्त। उसकी मजाक उड़ाती हंसी सजावल को आपे से बाहर कर गई। मैं तुम्हें कोई भी वजाहत देने का पाबंद नहीं हूँ, जो समझना है समझ लो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ में गुर्राहट थी। आबी को खौफ आने लगा। इसका जवाब मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा सजावल बख्त। ये बात अब ऐसे ख़त्म नहीं होगी। उमर उसे धमकाता हुआ वहाँ से चला गया। सजावल दीवार पर मुक्का मारकर पलटा तो नज़र सीधी आबदार पर पड़ी। बिखरी जुल्फ़ों और खौफज़दा चेहरे के साथ वो उसे काबिल रहम लगी। कुछ नहीं होगा, घबराएं नहीं आप, मैं सब संभाल लूँगा। वो उसके करीब आकर गोया हुआ। आबी यकटक उसे देखे गई। सजावल को उसका रूप परेशान करने लगा। बात करते वक्त इर्द गिर्द देख लेते हैं। उसने नज़र चुराकर अपनी कैफियत छुपानी चाहिए, मगर फिर हर मसलहत बालाए ताक रखते हुए उसने हाथ बढ़ाकर आबी के बाल पीछे किए और उसका आंचल सर पर उड़ाकर उसका कोना चेहरे के आगे किया। और इस चीज़ की इजाज़त मैंने सिर्फ़ अपने लिए दी थी, आपको सबके लिए नहीं। आबी की सारी जान उसके हाथों में सिमट आई। वो बेजान मूरत बनी उसके आगे खड़ी की खड़ी रह गई। सजावल उसकी कैफियत समझकर भी अनजान बन रहा था। उसी में उन दोनों की भलाई थी। जाएं अब नीचे, सब ढूंढ रहे होंगे आपको। उसके सामने से हटकर उसे रास्ता देता हुआ वो सामने खेतों की तरफ वाली मुंडेर पर झुक गया। आबी का तिलिस्म टूटा और वो गिरती पड़ती वहाँ से गायब हो गई। सजावल देर तक अपनी कैफियत से उलझता रहा। उस रात देर तक घर में खूब हंगामा हुआ। ढोलक की ताल पर लोग गीत गाते हुए वो सब मस्त थे। सजावल और सावल ने बाकी लड़कों के साथ मिलकर रवायती रक़्स पेश किया। आबी को गाने बजाने से कोई शगफ नहीं था, मगर उन सब के साथ उनकी खुशी की खातिर वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी थी। सजावल उससे अनजान बना दानिस्ता बचता रहा। उमर कोई बहाना करके गायब हो गया था और यही बात सजावल को खटक रही थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा था, यानी वो उससे भी बढ़कर कोई तमाशा करना चाहता था। सजावल उस रात इन्हीं सोचों के साथ सोया था। सुबह सबकी आंख सजावल की चीखों पुकार से खुली थी। किसने किया ये बोलो, वरना सबको गोली मार दूंगा। वो सहन के बीचों बीच खड़ा चीख रहा था। अम्मा साईं बाबा से अपने कमरे से निकले। आबी और धानी भी आंखें मलती हुई आई थी। सावल पहले ही एक तरफ चुप बैठा था, मगर उसके चेहरे पर इंतहाई ज़ब्त की कैफियत थी। अरे सजी, ये क्या? ये तो ओए अल्लाह साईं खैर होए। अम्मा और बाबा, फिर बाबा साईं के हैरान बेरब्त जुमले और फिर सब के मुश्तरका कहे। सजावल सबके बीच मजाक बनकर खड़ा रह गया। दरअसल जब वो सुबह नींद से उठकर वॉशरूम में गया तो यूं ही नज़र शीशे पे अपने अक्स पर डाली और वहीं उसकी पूरी आंखें खुल गईं। किसी दुश्मन ने उसके बेहद प्यार से पाले गए लंबे लंबे बालों का सफाया कर दिया था। एक अरसे बाद वो खुद को यूं बॉयकट में देखना उसे शदीद शर्मिंदा कर रहा था और यहाँ लोगों के उबलते कह के रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन सब में सबसे नुमायाँ हंसी आबदार की थी। आंखें बंद किए, चेहरा ऊंचा किए, खिलखिलाकर कह के लगाते हुए वो खुद नहीं जानती थी कि वो आज कितने अरसे बाद यूँ बेफिक्री से हंसी थी। सजावल अपने दुख से सिर्फ नज़र उसकी हंसी में खो गया था। सजी, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब तो बाहर कैसे निकलेगा? सावल पेट पकड़े दोहरा हो रहा था। सावल के बच्चे, ये तू ही है, मुझे पता है। सजावल ने उसे गर्दन से पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। अम्मा साईं खुद अपनी हंसी छुपाते हुए दोनों का बीच बचाव कराती रही। सावल हाय हाय करता बराबर हंसता रहा। वो सुबह इस घर में कहकहों के साथ उतरी थी। सजावल बालों की सेटिंग करवा कर लौटा तो हाथ में एक नया मोबाइल था जो उसने मौका देखते ही आबी के रूबरू कर दिया। इसकी क्या ज़रूरत थी? मुझे आदत नहीं और यूज़ करना भी नहीं आता, वो शर्मिंदा सी कहने लगी। सजावल उसकी सादगी देखता रह गया। आज के दौर में कौन सी लड़की थी जिसे मोबाइल चलाना नहीं आता था? आपको ज़रूरत है उसकी? कल रात के बाद तो बहुत ज़्यादा। आपके अब्बा और बहन का नंबर सेव कर दिया है इसमें, और अपना भी। उसने पैकिंग खोलकर वो खूबसूरत टच स्क्रीन वाला सिल्वर फ़ोन उसके आगे किया, जिसे आबी ने झिझकते हुए थाम दिया। मुझे यूज़ करना नहीं आता, उससे फिर कमज़ोर आवाज़ से मनमना कर कहा। सजावल को उसकी झिझक पर टूट कर प्यार आया। मुझसे पूछ लीजिएगा जो भी समझ में ना आए, वैसे आप पढ़ी लिखी हैं, जल्द सीख जाएंगी। उसके झुके सर पर गहरी निगाह डालकर उसने कहा, शुक्रिया। आबी ने नज़र उठाकर उसे देखा। खद्दर के कुर्ते शलवार में अपने नए हेयर स्टाइल में वो खूब जच रहा था। बालों की तराश के बाद उसके चेहरे और शख्सियत का रुख ही बदल गया था। वो बिना पलक झपकाए उसे देखे गई। किसी भी पढ़े लिखे शहरी लड़के से ज़्यादा जाज़िबे नज़र लग रहा था वो। सजावल को उसकी बेखुदी बेखुद करने लगी थी। इस लड़की से उसकी मोहब्बत बहुत पुरसकून मगर सुबक नदी जैसी थी, जिसका जायका बहुत मीठा था। शायद उसकी वजह ये थी कि वो उसे मिली ही महरम के रूप में थी। वो चाहे उसके साथ नहीं रहती थी मगर उसके आस पास रहती थी। सजावल सुलगता था लेकिन भड़कता नहीं था, और अब जो इज़न जुदाई उन दोनों को मिला था उसका असर वो हर वक्त आबी के चेहरे पर देखता था। वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी,
یہ اس کے ہر انداز سے ظاہر تھا۔ وہ سجاول کو دیکھتی تو نظروں میں سوال ہوتا تھا، مگر یہ سب سجاول کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کے ماں باپ ہر بات سے انجان تھے۔ کچھ اور کہنا ہے آپ کو؟ گہری سانس بھر کر اس نے اس روح باندھ لینے والی لڑکی کے سحر سے خود کو آزاد کرایا۔ آبی چونکی۔ کیا میں اب تک اسے ہی دیکھ رہی تھی؟ اف! اس نے پلکوں کی چلمن گرائی۔ نہیں، بس شکریہ۔ وہ لب بھینچتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سجاول پھر اس کی پشت کو تکتا رہ گیا۔ فون کلر کے لہنگے پر زمردی رنگ کا آنچل اوڑھے وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ ایک پل کو اماں سائیں اس کے روپ سے مرعوب سی ہو گئیں۔ کاش یہ چاند میرے آنگن میں اتر جائے، ان کے دل نے چپکے سے خواہش کی، اور وہ آمین کہتی مسکرا دی۔ دھانی اسی طرز کا مختلف رنگ کا لہنگا پہنے اپنی سہیلیوں اور کزنز کے ساتھ اٹھلاتی پھر رہی تھی۔ آبی نے ادھ کھلے بالوں کو پشت پر سمیٹا اور آنچل سر پر جما لیا۔ یہ اجازت میں نے صرف اپنے لیے دی تھی، سب کے لیے نہیں۔ سجاول کی ہدایات اسے اچھی طرح یاد تھی۔ لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ وہ سب جانے کے لیے تیار تھے۔ سجاول سانول کو لیے نیچے اترا۔ روایتی سندھی انداز سے دولہا بنا سانول بہت معصوم اور پیارا لگ رہا تھا۔ اماں سائیں نے اس کی نظر اتاری، ساتھ سجاول پر بھی پھونک ماری۔ یہی عمل آبی نے بھی چپکے سے دہرایا۔ بادامی رنگ کی شیروانی پہنے اپنے چھوٹے بالوں کے ساتھ تازہ شیو کیے وہ کوئی مغرور سا شہری بابو لگ رہا تھا۔ سجی تو ہے کیا؟ چچا الہی بخش نے حیرت سے ٹوکا۔ اس کے بالوں کے حوالے سے چھیڑ چھاڑ سارا دن ہی جاری رہی تھی، مگر اب وہ مسکرا کر لطف لے رہا تھا۔ آبی کی نظروں میں پسندیدگی دیکھ کر اپنے پلے پلائے بالوں کی قربانی کا دکھ جاتا رہا تھا۔ سجی تو نے گاڑی منگوا لی شہر سے؟ بابا سائیں اپنی اجرک کندھوں پر برابر کرتے ہوئے باہر نکلے۔ جی بابا سائیں، بس چلیں، سب تیار ہے، اس نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ گھر کے باہر ایک کوسٹر کھڑی تھی جس میں سارے باراتیوں کو بیٹھنا تھا۔ 2 پراڈو دولہا اور قریبی لوگوں کے لیے تھی۔ ایک کو سجاول ڈرائیو کر رہا تھا جس میں سانول، اماں اور دھانی نے بیٹھنا تھا۔ دوسری کے لیے ڈرائیور تھا جس میں بابا سائیں اور سجاول کے چچاؤں نے بیٹھنا تھا۔ یہ خصوصی انتظام صرف شادی کے لیے ہی بابا سائیں نے کروایا تھا۔ اماں سائیں نے آبی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ دولہے کی گاڑی میں بٹھایا تو اس کا دل بھر آیا۔ اماں سائیں، میں وہاں سب کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی، آپ لوگ آرام سے جائیں۔ اس سے ٹھیک طرح سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، حلق تک آنسوؤں کے گولے اٹک گئے۔ تو اب تک ہمیں اپنا نہیں سمجھتی، مگر ہمارے لیے تو اب ہماری اپنی بیٹی ہے۔ اماں سائیں نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا تو اس سے آنسو روکنا مشکل ہو گیا۔ سجاول والٹ ڈھونڈنے کے بہانے اسے سب جگہ کھوج آیا تھا۔ وہ خود یہی چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں جائے، اور اب اسے یہاں اماں سائیں کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اپنے بالکل پیچھے بیٹھی ہوئی آبی پر شیشہ مرکوز کرتے ہوئے اس کا دل الگ ہی لیب پر دھڑک اٹھا تھا۔ آج تو اس کی چھبی نرالی تھی۔ چہرے سے آنچل سرکائے آنسو صاف کرتی ہوئی وہ سجاول کو پھر سے بھٹکانے لگی۔ جب ہی آبی کی نظر شیشے میں اسے تکتی ہوئی 2 بادامی آنکھوں پر پڑی۔ سجاول کی آنکھیں بات کر رہی تھیں اور آبی کی آنکھوں میں ایک پسپائی تھی، فتح ہو جانے والی تھکن تھی۔ سجاول کو ایک بار پھر نگاہ پھیرنی پڑی۔ بارات کا شاندار استقبال ہوا۔ عمر بخت لڑکی والوں کی طرف سے شریک ہوا تھا۔ سجاول سے سامنا خوشگوار ہرگز نہیں تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو گھورتے گزر گئے۔ تم ہو آبدار جو شہر سے آئی ہو؟ آبی دھانی اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ اسٹیج کے پاس کھڑی دلہن کے میک اپ اور کپڑوں پر تبصرہ کرتی جب اچانک ایک خاتون نے آ کر اسے بازو سے تھام کر متوجہ کیا۔ سلام مامی۔ وہ عمر بخت کی والدہ تھی، دھانی کی بڑی ممانی، جو اسے جانچ رہی تھی۔ آبی کو ان کے انداز سے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ لگتا ہے کافی گھل مل گئی ہو یہاں۔ انہوں نے پھر مسکرا کر اسے کھوجا۔ جی، آبی نے جھیمتے ہوئے دھانی کو دیکھا۔ میرا بیٹا بھی شہر میں رہتا ہے، اس کا اپنا گھر ہے وہاں۔ وہ پتہ نہیں کیوں اسے یہ سب بتا رہی تھی۔ آبی مسکرا کر سر ہلاتی رہی۔ دور کھڑا عمر بخت یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اب تو اسے سجاول سے ضد سی ہو گئی تھی۔ اس کا اس لڑکی کے لیے حد سے زیادہ حساس ہونا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ گھر میں کون کون ہے تمہارے؟ اپنا پورا حدود و اربہ بتا کر اب وہ اس کا انٹرویو لینے لگی تھی۔ آبی کو کوفت ہونے لگی۔ نظر ارد گرد دوڑا کر اس نے دھانی کو ٹھوکا دیا۔ ادھی اماں سائیں بلا رہی ہیں، ہم آتے ہیں مامی۔ دھانی اس کا اشارہ سمجھ کے اسے لمحے میں وہاں سے کھینچ کر لے گئی۔ توبہ، کون تھی یہ؟ کتنا گھور رہی تھی، مجھے جیسے نظروں سے کھا جائیں گی۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے دوسری طرف آ گئے جہاں واقعی اماں سائیں سجاول کے ساتھ کھڑی کچھ سامان رکھوا رہی تھیں۔ کہاں سے بھاگ کر آ رہی ہو تم دونوں؟ اماں سائیں نے انہیں حیرت سے گھورا۔ بڑی مامی سے جان چھڑا کر آئے ہیں، ادھی کے پیچھے پڑ گئی تھی بلا وجہ۔ میں یہ ہوں، میرا بیٹا یہ ہے۔ کتنا غرور ہے ان کو ادا عمر کی نوکری کا۔ اماں، دھانی کو وہ یقیناً پسند نہیں تھی، ورنہ وہ کبھی کسی کے لیے ایسے بات نہیں کرتی تھی۔ سجاول کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ عمر کی ماں کا آبی کو روکنا کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ بری بات ایسا نہیں کہتے، ان کی عادت ہے بس۔ اماں سائیں نے اسے ٹوکا۔ عادت اپنی جگہ، مگر وہ ادھی کو یہ سب کیوں بتا رہی تھی؟ خاص کر ادا عمر کی باتیں۔ دھانی کی بات پر سجاول اور آبدار کی نظریں ملیں۔ وہیں اماں بھی ایک پل کو چپ سی ہو گئی۔ چل ہوگی کوئی بات، تو زیادہ دماغ نہ چلا اور یہ ٹوکرے اٹھوا میرے ساتھ۔
ان کا انداز صاف ٹالنے والا تھا۔ سجاول کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھ گیا تھا۔ ابھی اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے خائف ہونے لگی۔ میں چلتا ہوں اماں، کوئی اور کام ہو تو بتا دیجیے گا۔ ایک بھرپور نظر آبی پر ڈالتا ہوا وہ دوسری سمت چلا گیا۔ آبی کا دل ایک بار پھر اداس ہو گیا۔ رخصتی ساتھ خیریت ہو گئی تھی۔ سب کے کمروں میں جانے کے بعد سارا گھر سناٹے میں ڈوب گیا تھا، مگر سجاول آج پھر بے چین بیٹھا اپنی منتشر سوچوں سے الجھ رہا تھا۔ اسے بہت کچھ غلط ہونے کا بہت شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ دل شدید بغاوت پر اترا ہوا تھا اور اس کی پڑھائی ہر مصلحت کی پٹی کو پھاڑ پھینکنے کے در پر تھا۔ آج اپنی کیفیت سے مجبور ہو کر اس نے عرصے بعد سگریٹ منہ کو لگائی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میں چارپائی بچھائے وہ چت لیٹا آسمان کو گھور رہا تھا، مگر ذہن کہیں دور نکلا ہوا تھا۔ دھانی اور آبی دلہن کو کمرے میں چھوڑنے کے بعد گھر کا پہلاوا سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ تھکن سے دونوں کا برا حال تھا۔ دھانی کپڑے بدل کر چائے بنانے جانے لگی۔ ادی، آپ کپڑے بدل لو، تب تک میں چائے لاتی ہوں۔ آبی دوپٹہ سائڈ پر رکھ کر بالوں سے پنیں نکال رہی تھی۔ اس کی بات پر سر ہلا کر رہ گئی۔ جب ہی اس کے موبائل کی بیپ سنائی دی، انجان آواز پر اس نے موبائل اٹھایا تو عدن کا نام لکھا تھا اور کوئی میسج تھا۔ آبی نے کھولنا چاہا مگر موبائل لاک تھا۔ پاس ورڈ مانگ رہا تھا۔ آبی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے سارے دن کے بعد اس وقت فون کو ہاتھ لگایا تھا، ورنہ جب ہی پتہ چل جاتا تو سجاول سے پوچھ لیتی۔ اسی وقت پھر عدن کی مس کال موصول ہوئی۔ آبی کو سخت کوفت ہونے لگی۔ آخر وہ کیسے اسے کھولے؟ وہ فون لیے کچن میں دھانی کے پاس آ گئی۔ دھانی، اسے کھول دو۔ وہ اسی حلیے میں الجھی کھڑی تھی۔ دھانی نے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ دی، یہ تو پاس ورڈ مانگتا ہے، وہ تو ادا سجاول کو ہی پتہ ہوگا، آپ ان سے ہی پوچھ لو۔ دھانی نے مایوس ہو کر ہاتھ جھاڑے۔ وہ تو سو گئی ہوگے، اب تک نہیں سوئے؟ ابھی ادھر منڈیر پر کھڑے تھے، آپ جا کر کھلوا لو۔ دھانی واقعی معصوم تھی، ورنہ اسے یہ مشورہ کبھی نہ دیتی۔ آبی فون ہاتھ میں لیے یوں ہی چھت پر چلی آئی۔ سجاول چڑیوں کی کھنک سے چونکتا سیدھا ہو کر بیٹھا، سیڑھیاں چڑھتی سجتی سنوری آبدار اسے اپنا کوئی خواب لگی۔ ہاتھ میں موبائل اٹھائے وہ سیدھی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ اس کا پاس ورڈ نہیں بتایا آپ نے مجھے؟ عدن کا میسج آیا ہے، کیسے پڑھوں؟ سجاول جس کیفیت میں اس لمحے گزر رہا تھا، ایسے میں آبدار کی آمد اسے پاگل کرنے لگی۔ آبدار سجاول، وہ بالکل اس کے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا۔ جی؟ آبی کو خود سے بے حد نزدیک کھڑا وہ نارمل نہیں لگا۔ آپ کو اس وقت یہاں تنہا میرے پاس نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز بہت گہری تھی۔ آبی کی مت ماری گئی تھی جو یہ کہہ بیٹھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ سجاول کا دماغ گھوما اور پاس کھڑی آبی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ اپنی چھوڑیں، مگر آپ مجھے ایسا ہی سمجھے۔ اگر میں کچھ کر بیٹھا تو ذمہ دار آپ ہوں گی، اس لیے بار بار مجھے یاد دلانے مت آیا کریں کہ آپ میری کون ہیں۔ وہ اس کے نازک وجود کو جکڑے بالکل اس کے چہرے کے اوپر جھکا کہہ رہا تھا۔ آبی کو اس سے اس جرأت کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ وہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ سجاول، بے یقین سہمی سی آواز میں اس نے پہلی بار اس کا نام پکارا۔ سجاول لمحوں میں حواسوں میں لوٹا، نظریں چرا کر اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ آبی لڑکھڑا گئی۔ موبائل اٹھا کر اسے دیتے وقت بھی اس کی نظریں نیچی ہی تھیں۔ پلیز جائیں یہاں سے۔ دونوں ہاتھوں میں سر جکڑے وہ واپس چارپائی پر جا بیٹھا۔ آبی بکھری بکھری سی بہت مشکل سے اپنے کمرے تک پہنچی۔ ادی، کیا ہوا آپ کو؟ اس کی اڑی رنگت دھانی کو فوراً محسوس ہو گئی۔ آبی نے چونک کر چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر سر اور کپڑوں کو درست کیا۔ وہ سیڑھیوں پر پاؤں پھسل گیا۔ اندھیرے میں اس نے جلدی سے بات بنائی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ شیشے میں اپنے عکس پر نظر پڑتے ہی اسے اپنی دگرگوں حالت کا اندازہ ہو گیا۔ نل کھول کر بے تحاشا روتے ہوئے اس نے خود کو ہر چند سمجھانا چاہا، مگر اب اس کا دل کسی طرح اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ وہ سجاول کو کیا دوش دیتی؟ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا کوئی جذبہ بے جانا تھا، ہر پیش رفت حلال تھی۔ کپڑے بدل کر چہرہ کئی بار دھونے کے بعد رونے کے اثرات کچھ کم ہوئے تو وہ باہر نکل آئی۔ ادی، سب خیریت ہے؟ کب سے آپ کو آوازیں دے رہی ہوں، آپ کی چائے دوبارہ گرم کر کے لائی ہوں، آپ پی لو، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ دھانی فکر مندی سے کہنے لگی۔ تم لائٹ بند کر کے سو جاؤ، میں پی لوں گی چائے، اس نے بھاری آواز میں کہا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ کمرے میں اندھیرا پھیلتے ہی اسے کئی احساس جرم ستانے لگے۔ مہک کی بات مان کر گاڑی میں بیٹھنا میری غلطی تھی، ابا میری وجہ سے در بدر ہوئے، سجاول میری وجہ سے نکاح پر مجبور ہوا، میری خاطر وہ اپنے کزن سے لڑا، اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولا، اور اس وقت اس کے پاس جانا بھی میری ہی غلطی تھی۔ یا اللہ، اس شخص کی محبت تو نے ہی میرے دل میں ڈالی ہے جسے تو نے میرا محرم چنا۔ اب مجھے ہمت دے کہ میں اپنے باپ کی نظروں میں بھی سرخ رو ہو جاؤں اور اپنے شوہر کا دل بھی نہ دکھاؤں، آمین۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ آج کی رات آبدار کے لیے بہت بھاری تھی۔
آج ولیمے کے دن سارا خاندان ان کے گھر جمع تھا۔ مینا شرمائی گھبرائی سی سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ لڑکیاں اس کے کان میں گھسی روایتی چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھی، وہ بھی اسی ماحول کا حصہ تھی۔ انہیں جیسی سادہ اور معصوم سانول کی چہکارے اور کہکہے آج سب سے بلند تھے۔ آبی سست اور گمسم تھی۔ یہی حال سجاول کا تھا۔ دونوں دانستہ ایک دوسرے سے چھپتے پھر رہے تھے۔ عمر بخت آج پھر آیا تھا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا غرور تھا۔ وہ بہت کینہ پرور انسان تھا۔ سجاول سے یوں بھی اسے ایک خاص پرخاش تھی کیونکہ وہ اس سے پہلے شہر گیا تھا اور اس سے زیادہ پڑھ لکھ بھی گیا تھا۔ دوران تعلیم ایک اچھا روزگار بھی اس کے پاس تھا اور گاؤں اور خاندان بھر میں اس کی سادگی اور خلوص کی مثالیں دی جاتی تھیں کیونکہ وہ شہر جا کر بھی نہیں بدلا تھا، جبکہ عمر کو شہر کی خوب ہی ہوا لگ چکی تھی۔ اس میں اس کے اکلوتے ہونے اور ماں باپ کے بیجا لاڈ پیار کا بھی بہت ہاتھ تھا۔ سجاول کے مثبت رویے اور کم گوئی کے سبب اسے کبھی اپنا کینہ نکالنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، مگر اس بار آبدار کی موجودگی اس کے لیے حد سے زیادہ فکر مند۔ سجاول نے اسے سارے بدلے نکالنے کے لیے میدان فراہم کر دیا تھا۔ وہ آبدار سے رشتہ جوڑ کر سجاول کی جلن کا مزہ لینا چاہتا تھا، دوسری صورت میں وہ ان دونوں کو بدنام بھی کر سکتا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہو ادی؟ اماں سائیں حیرانی اور تعجب سے عمر کی اماں کی شکل دیکھنے لگی جو ان کی خالہ زاد بھی تھیں۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے مٹھل؟ عمر کو وہ لڑکی پسند آئی ہے۔ بابا تم اس کے باپ سے ہماری بات کروا دو یا ہم کو پتہ دو، ہم خود وہاں جائیں گے، انہوں نے اپنے ازلی مغرور انداز میں کہا۔ اماں سائیں کا دل بجھ گیا۔ وہ آبی کو اس گھر میں ہمیشہ رکھنے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ ایسے میں یہ رشتہ انہیں پریشان کر گیا تھا، مگر ظاہر ہے رشتہ داری پہلے مقدم تھی۔ سجی بات سن ذرا، انہوں نے سامنے لڑکوں کے جھنڈ میں بیٹھے سجاول کو ہانک لگائی۔ وہ ساتھ ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، گھر کی ہی بات تھی۔ حاضر اماں سائیں، سجاول اٹھ کر قریب آیا۔ عمر دانستہ آ کر وہاں کھڑا ہو گیا تاکہ سجاول کے تاثرات جان سکے۔ اپنی مامی کو آبی کے ابا کا نمبر دے دو۔ وجہ؟ سجاول نے تیوریاں چڑھا کر انہیں گھورا۔ عمر کے لیے آبی کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہیں؟ اماں سائیں نے پاس بیٹھی مامی کی طرف اشارہ کیا۔ سجاول نے بے یقینی سے پہلے مامی پھر عمر کو دیکھا۔ عمر کے چہرے پر فتح چھلکی، مگر سجاول کا دماغ الٹ چکا تھا۔ آپ نے کس سے پوچھ کر یہ جرت کی؟ وہ براہ راست مامی سے مخاطب ہو آنکھیں خون چھلکا رہی تھی۔ اس طرز تخاطب پر جہاں مامی کی آنکھیں کھلی وہیں ارد گرد باتیں کرتے لوگوں میں سناٹا پھیل گیا۔ سجی یہ کیسے بات کر رہا ہے تو؟ اماں سائیں نے اس کا بازو جکڑا۔ اس سے زیادہ بری طرح بات کرنی چاہیے مجھے۔ بولے کس نے حق دیا آپ کو کہ آبی کا نام بھی اپنی زبان پر لائیں؟ سجاول بپھر گیا۔ سجاول بخت ہوش میں رہو، میری اماں سائیں کے ساتھ یہ لہجہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ عمر نے اس کے گریبان پکڑ لیا۔ آبی ایک طرف چور بنی کھڑی تھی، اسے نہیں پتہ تھا کیا بات ہوئی، بس اپنے نام کی پکار پر اس کا دل لرز گیا۔ لڑکیاں آپس میں منہ چھپائے کھسر پھسر کر رہی تھیں۔ دیگر رشتہ دار عورتیں بھی سجاول کی ایک انجان لڑکی کے لیے اس درجہ بدتمیزی پر تبادلہ خیال کرنے لگیں۔ عمر کے ہاتھ میں اپنا گریبان دیکھ کر سجاول ضبط کھو بیٹھا۔ ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر رسید کر کے اسے خود سے دور کیا۔ تو بے غیرت انسان، تجھے میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اس سے دور رہنا، مگر تیری سمجھ میں عزت کی زبان نہیں آ رہی تھی۔ آج تو قتل ہوگا میرے ہاتھوں سے۔ سجاول پر خون سوار ہو رہا تھا۔ سجی چھوڑ اسے، پاگل ہو گیا ہے تو؟ کیوں اتنا غصہ کر رہا ہے؟ ساول اور اماں سائیں اسے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ نہیں اماں سائیں چھوڑے مجھے، اس کی ہمت کیسے ہوئی آبدار پر میلی نگاہ ڈالنے کی؟ میں مار ڈالوں گا اسے۔ وہ پھر ان کی گرفت سے نکلا۔ عمر اتنی دیر میں سنبھل چکا تھا۔ میں نے کوئی میلی نگاہ نہیں ڈالی، سیدھے صبح شادی کا پیغام دیا، تیری طرح چھتوں پر تنہائی کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس کی اس بےہودہ گوئی پر کئی لوگوں نے آبی کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ وہ شرم سے گڑ کر رہ گئی۔ الزام لگاتا ہے کمینے، تیری بد فطرتی کے آگے لگام ڈالی تھی میں نے، تو نے مجھ پر ہی کیچڑ اچھال دیا۔ سجاول پھر اس پر پل پڑا۔ ساول نے پیچھے سے اس کا گریبان پکڑا۔ سجی کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ہوش کر۔ اماں سائیں اور ساول کو اس کی اس درجہ وحشت کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک رشتہ دینے پر اتنا غصہ، اس کی ہمت کیسے ہوئی آبدار کے لیے رشتہ دینے کی؟ وہ ساول پر الٹ گیا۔ سرخ آنکھیں، جنونی انداز، ساول کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ تجھے اتنی آگ کیوں لگ رہی ہے یہ بتا، تیری کیا لگتی ہے یہ جو تیری غیرت جاگ اٹھی ہے؟ بول۔ عمر نے ہاتھ نچا نچا کر اسے للکارا۔ ہاں جاگی ہے میری غیرت، بیوی ہے وہ میری۔ وہ سینہ ٹھونکتے ہوئے بری طرح چیخا۔ ہاں۔ اس انکشاف پر ایک سنسنی سی مجمع میں پھیلی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اماں سائیں کی گرفت اس کے بازو پر کمزور پڑی، پھر وہ ایک طرف ڈھہ گئی۔ ساول سن کھڑا رہ گیا۔ آبی کے گرد موجود لوگ اسے نامحسوس انداز میں دور ہٹے۔ وہ بے یقین سی سجاول کو دیکھتی رہ گئی۔ آنسو کب اس کی آنکھوں سے بہنے لگے اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ سجاول نے اپنے کہے لفظوں کی باز گشت میں اسے اس مجمع میں تلاشا۔
اور قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے لے گیا۔ وہ بے جان وجود کی طرح اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ دھانی کو یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اماں سائیں سے لپٹ گئی۔ مامی جو پہلے ہی سجاول کی بدتمیزی اور انکشافات پر انگشت بدنداں تھیں، اس کے منظر سے ہٹتے ہی اماں سائیں پر برس پڑی۔ ایسا بھی کیا اندھا ہونا کہ لڑکا تمہاری ناک کے نیچے بیوی لیے بیٹھا ہے اور تم بیوقوف بنی خاطرداریاں کر رہی ہو۔ عمر بخت کو دلچسپی صرف سجاول کی بے عزتی سے تھی، سو وہ ہو گئی۔ وہ اپنا جبڑا سہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ مردوں کی بیٹھک میں کسی نے خبر کر دی تھی، بابا سائیں بھاگے بھاگے آئے تھے، مگر یہاں اماں سائیں کو حواس باختہ سب کے سوالوں کے جوابات دیتے دیکھ کر انہیں شدید سبکی کا احساس ہوا تھا۔ سجاول کے سے بعد میں نمٹنے کا ارادہ کرتے ہوئے انہوں نے آواز لگائی، دیکھو بابا، ہم خود انجان ہیں ہر بات سے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہمیں حل کرنے دو، آپ سب جاؤ۔ عدیز سجی کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ انہوں نے مامی کے آگے معذرتی انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے سب کو چلتا کیا۔ لوگوں کی زبانیں بند نہیں ہوئی تھیں، مگر بابا سائیں کے قطعیت بھرے انداز پر سب منہ بناتے چلے گئے تھے۔ سجی کہاں ہے؟ گھر خالی ہوتے ہی بابا سائیں کی آواز گونجی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بے سمت چلا جا رہا تھا جب اچانک آبی رکی تھی۔ وہ دونوں عقبی برآمدے میں پہنچ چکے تھے، یہاں کوئی نہیں تھا۔ سجاول اس کے رکنے سے ہوش میں آیا، پلٹ کر اس ہاری ہوئی لڑکی کو دیکھا تو دل پھر بغاوت سے بھر گیا۔ کھینچ کر اسے خود میں بھینچا تو اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ آبی کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ سجاول کو اپنے گرد اس کے نرم ہاتھوں کی گرفت محسوس ہوئی تو دل کو قرار سا آ گیا۔ دھیرے دھیرے اس کا سر سہلاتے ہوئے وہ ارد گرد سے بالکل بیگانہ ہو چکا تھا۔ جب بابا سائیں کی آواز سارے گھر میں گونجی، سجاول بخت ایک طلسم ٹوٹا۔ آبی نے سہم کر اس کے حصار سے سر اٹھایا۔ گھبرائیں نہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اس نے مضبوط لہجے میں یقین دلایا، پھر واپس اندر قدم موڑ لیے۔ آبی اس کی پشت کو تکتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہوا تھا لمحوں میں؟ وہ جو ہر بار اس کی آمد پر خود کو خول میں بند کر لیتا تھا، آج یوں عیاں ہوا تھا کہ آبی کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ لمحوں پہلے وہ سجاول ہی تھا جو ساری دنیا سے اس کی خاطر لڑ رہا تھا، جس نے بھرے مجمع میں اسے اپنی بیوی تسلیم کر لیا تھا۔ بنا کچھ کہے سنے اس نے کیسے اسے اپنے حصار میں سمیٹ لیا تھا، جیسے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے دل کے حال سے واقف ہوں، جیسے وہ دونوں ہی کسی اظہار کے طلبگار نہیں۔ آبی کبھی ہنستی کبھی رو دیتی۔ دھانی کب وہاں آ کھڑی ہوئی اسے خبر نہ ہو سکی۔ آبی نے چونک کر سر اٹھایا، وہ گھبرائی ہوئی سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ادی، کیا سچ میں آپ ادا سجاول کی دلہن ہو؟ آبی کو بہت شرمندگی ہوئی اس کے سوال سے۔ یہ سچ ہے دھانی، مگر ویسے نہیں جیسے تم سمجھ رہی ہو۔ اپنے ادا کی بات سنو، وہ سب بتائیں گے کہ سچ کیا ہے۔ اس نے بہت مشکل سے جھکے سر سے بات مکمل کی۔ ان بھلے لوگوں کا سامنا اس حقیقت کے ساتھ کرنا اسے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ ان کے خلوص اور محبت کا یہ صلہ نہیں تھا۔ ادی، سچ جو بھی ہو، مگر مجھے تو بہت خوشی ہوگی کہ آپ اب ہمیشہ یہیں رہو گی میرے ساتھ۔ دھانی دبی آواز میں اس کے پاس بیٹھ کر بولی تھی۔ اس کے چہرے پر دبی دبی خوشی تھی۔ آبی کو اس پرخلوص لڑکی پر ٹوٹ کر پیار آیا اور اس نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ تو نے مجھے دھوکہ دیا سجی، آخر لگ گئی نا تجھے بھی شہر کی ہوا۔ بابا سائیں ایک طرف بیٹھے کہہ رہے تھے، ان کے چہرے پر دکھ تھا۔ اماں سائیں بھی شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سانول سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سجاول ان کے سامنے مجرم بنا کھڑا تھا۔ بابا سائیں، میری جان آپ پر قربان، یہ سب ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میری پوری بات سنیں۔ آبدار میری کاغذی منقوہ ہے اور یہ نکاح مصلحتاً کیا گیا تھا کچھ وقت کے لیے، اس لیے آپ سب کو لا علم رکھا۔ کیونکہ وہ روانی سے بولتا جا رہا تھا جب بابا سائیں اپنی جگہ سے اٹھے۔ یہ کچھ وقت کا نکاح کیا ہوتا ہے بابا؟ سجاول کی زبان کو بریک لگا۔ مطلب میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ اس نے الجھ کر پھر گہرا سانس لے کر کہنا شروع کیا اور کسی نے اسے نہیں ٹوکا۔ اس طرح جب آبی میری غلطی کی وجہ سے سارا دن گھر نہیں پہنچی تو لوگوں نے اس کے ابا کا جینا محال کر دیا۔ مہک کے ابو نے پولیس کچہری کی دھمکیاں دے کر چلے گئے۔ اس رات ہم جب تک آبی کو چھوڑنے اس کے گھر گئے تب تک بدنامی وہاں ڈیرے جما چکی تھی۔ اوپر سے مہک کے ابو کا خوف۔ آبی کے ابا نے صرف اس کی حفاظت کے لیے اسے میرے ساتھ روانہ کیا، اس بنیاد پر کہ جب سب ٹھیک ہو جائے گا وہ اسے واپس بلوا لیں گے، ہم آگے کسی مصیبت میں نہ پھنسے، اس لیے انہوں نے یہ نکاح کیا۔ مگر یہ نکاح کاغذی رہے گا، اس بات کا انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، اور میں آپ کا بیٹا ہوں۔ بابا سائیں، امانتوں میں خیانت کرنا مجھے نہیں سکھایا گیا۔ اس کا مضبوط انداز بیاں اور روانی سے چلتی زبان اسے سچا ثابت کر رہی تھی۔ اماں سائیں تو آبی کے ساتھ ہوئی زیادتی پر باقاعدہ تڑپ اٹھی تھی۔ تو پھر وہ کیا تھا بابا جو آج تم نے سب کے سامنے کیا؟ بابا سائیں نے تیوری چڑھا کر اگلی چارج شیٹ پیش کی۔
सजावल के चेहरे का रंग बदला। उस बेगैरत इंसान ने आबी पर गंदी नज़र डाली। मैंने 2 दफ़ा उसे समझाकर माफ़ किया, मगर आज उसने हद कर दी। अगर वो तुम्हारी कागजी मनकूहा है और कुछ वक्त बाद तुम उसे छोड़ दोगे तो उसके लिए कोई रास्ता तो खुला रखो बाबा। उम्र वक्त अगर उससे शादी कर ले तो तुम्हें क्या एतराज़ है? वो साफ साफ उसकी दुखती रग को छेड़ रहे थे। सजावल के अंदर इश्तियाल की लहरें उठने लगी। बाबा साईं, अभी तो वो मेरे निकाह में है ना? और उसकी आवाज़ पस्त होगी। और ये बाबा के इस नाम नहाद कागजी निकाह का बड़े धड़ल्ले से तुमने सारे ख़ानदान के सामने ऐलान कर दिया। तुम हमको पागल समझती हो सजावल बख्त? बाबा साईं उसकी बात काट कर चीख कर बोले थे। सजावल चुप का चुप रह गया। सावल बहुत देर से उसे देखे जा रहा था। कब तक जाएगी ये वापस? थोड़ी देर बाद वो फिर बोले, इसके अब्बा ने शहर बदल लिया है, बस शायद यही कुछ दिन में वो आ जाएंगे। उसका डूबता लहजा उस कमरे में मौजूद हर नफ्स ने महसूस किया। फिर वो चली जाएगी? अम्मा साईं पहली बार बोली थी। सजावल सुर्ख आंखें उठाकर उन्हें देखा। अम्मा साईं का दिल डूब कर उभरा। इसका फ़ैसला वही करेगा जो गैरतमंद होगा। बाबा साईं इस ताज़ियाने पर सजावल के लब फड़फड़ाए, मगर बाबा साईं अनसुनी करके खड़े हुए और अपनी अजरक झाड़ते हुए अपने कमरे में चले गए। सजावल नज़रें झुकाए खड़ा रह गया। मैं तो कब से उसे तेरे लिए मांगने का सोचने लगी थी सज्जी, ये कैसा सौदा कर लिया तूने? अम्मा साईं आंसू पूंछते हुए वहाँ से चली गई। तो उसे नहीं छोड़ना चाहता तो मत जाने दे, बीवी है तेरी, कौन रोक सकता है? सावल उठ के उसके करीब आ गया था। भाई के चेहरे पर फैलता करब उसकी नज़रों से पोशीदा नहीं रहा था। मैंने उसके अब्बा को यकीन दिलाया था सावल के, वो बमुश्किल कह रहा था जब सावल ने उसकी बात काटी। तूने सबसे पहले अल्लाह को यकीन दिलाया था कि तू उसे अपनी ज़ौजियत में कबूल करता है। वो तेरी गैरत है सज्जी, क्या तलाक दे देगा उसे? सावल का अपना अंदाज़ था। सजावल ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। अच्छी तरह सोच ले, हम अपनी गैरत नहीं छोड़ते, वो कहकर चला गया और सजावल खाली हाथ खड़ा रह गया। सजी, तूने टॉप किया है। अहमद का फ़ोन और ये ख़बर इन टेंशन भरे दिनों में एक झोंका बहार थी। सजावल के लब मुस्कुराए और सुना कमीने, कैसे चल रही है तेरी अचानक हो जाने वाली शादी? अहमद फुल मूड में था। सजावल की मुस्कुराहट सिमटी। उसके अब्बा आ रहे हैं कुछ दिनों में। सजावल ने सारी बात बताकर बम फोड़ा। नहीं कर यार, मैंने तुझे हैप्पी एंडिंग की दुआएं देकर रुखसत किया था। अहमद चौंका। मुझे छोड़, ये बता शुजा की कोई खैर खबर? हाँ, हमज़ा का फ़ोन आया था, शुजा ने उससे रब्ता किया था, पैसे मांग रहा था। अहमद बताने लगा। पैसे क्यों? शुजा को क्या ज़रूरत है मांगने की? सजावल हैरान हुआ। बेटा, वो दिन गए जब अब्बा पैसे भेजते थे और शुजा साहब अयाशी करते थे। महक भी उसी पैसे पर रीझ गई थी। अभी तक छुपता फिर रहा है, घर जाने की हिम्मत नहीं। उसकी जमा पूंजी ख़त्म हो चुकी है, जॉब लेस है, महबूबा बीवी बन चुकी है। वही रवायती कहानी। ये तो बुरा हुआ। बुरा नहीं, अच्छा हुआ। समझाया था इस आशिक की औलाद को कि ये रिस्क मत दे, मगर नहीं जी, भाग कर हीरो बनना था। भुगतो, और तेरे साथ जो ज़्यादती उसकी वजह से ही उसकी यही सज़ा होनी चाहिए थी। सजावल की सोचों का धारा अब फिर आबी की सिमत मुड़ा। वो ज़्यादती नहीं थी, नसीब में लिखा हलाल तबीब रिज़्क़ थी उसका। महक का राब्ता है, अपनी बहन से सुना है, उसकी बहन की शादी हो गई है अली से। उसकी खामोशी पर अहमद फिर बोला था, यह वाकई ज़्यादती है। सजावल के लब हिले। अब क्या प्लान है शुजा का? क्या ऐसे ही चुपता रहेगा? इतना खुददार नहीं, 1 महीने की शादी ने दिन में तारे दिखा दिए हैं उसको। हमज़ा कह रहा था चला जाएगा कुछ दिन में घर। महक के साथ झगड़े होने लगे हैं उसके। ज़ाहिर है बेघरी मुआशी परेशानी इंसान को चिड़चिड़ा कर देती है। अभी तो तू कोस रहा था उसे, अब क्या हमदर्दी जाग गई? अबे यार, है अपना, दुख तो होगा, मगर सबक भी सीख लिया। क्या सबक सीख लिया? यही, पहले नौकरी फिर छोकरी। अपनी बात क्या कर? अहमद खुद क्या कहा मारकर हंसा। सजावल ने उसे गाली से नवाजा। चल अब सीरियस हो जा, वापस कब आएगा? उसने फिर सजावल से पूछा। हाँ, आता हूँ कुछ दिन में। उसका अंदाज सुस्त था, खुद जैसे वो बेयकीन हो। तूने मेरी नौकरी की दरख्वास्त दे दी थी सर को? सजावल ने ख्याल आने पर पूछा। हाँ, जब ही दे दी थी। कुछ लम्हे खामोशी से सिर के सज्जी। अहमद की पुकार पर वो चौंका। भाभी अच्छी हैं, सोच समझ कर फैसला करना, मेरी दुआएं तेरे साथ है, उसने कहकर लाइन काट दी। सजावल हैरान सा फ़ोन को तकता रह गया। साईं, हमको पहले ये समझाओ कि ये कुछ वक्त का निकाह क्या होता है? हमको तो ये गाली जैसा लग रहा है। अब्बा आए बैठे थे और बाबा साईं के सवालों की जद में थे, जो सारा लिहाज बालाए ताक रखे उन पर हमले कर रहे थे। सजावल के बुलावे पर अब्बा अगले ही दिन दोपहर के तक गांव पहुंच गए थे। यहाँ के ठाट बाट देखकर वो काफ़ी मुतासिर हुए, और आबी को देखकर तो जैसे वो जी उठे। वो कितनी बदल गई थी। उसकी सेहत बहुत अच्छी हो गई थी। धानी और मीना के साथ घर के काम करती वो उसी माहौल का हिस्सा लग रही थी। अब्बा ने उसके अचानक हो जाने वाले निकाह को अपने तय कबूल कर लिया था। भला इससे बेहतर वो उसके लिए कहाँ से ढूंढते?
مگر اب یہ سجاول کے بابا سائیں ابا نے گہری سانس بھری۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ اس سے پہر تک گھر واپس نہیں پہنچی تو میرے ایک محلے دار نے کہا کہ کیا وہ پہلے بھی اس طرح غائب ہوتی رہی ہے؟ وہ میری بیٹی کے وجود پر پڑنے والا بد کرداری کا پہلا کوڑا تھا۔ پھر ایک صاحب بولے، اس لیے میں لڑکیوں کے اکیلے آنے جانے کے خلاف ہوں۔ ایک عورت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی دوسری عورت سے کہہ رہی تھی کہ جوان لڑکی تھی، کوئی چھوٹی بچی نہیں جسے کوئی ٹافی دے کر بہلا لے گیا۔ پھر کسی نے مجھے روک کر رازداری سے پوچھا، گھر سے کوئی سامان تو غائب نہیں؟ ابا کی نظریں غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں اور وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولتے جا رہے تھے۔ چہرہ شکستہ تھا، آواز بھرانے لگی۔ آبی ایک طرف بیٹھی بے آواز رونے لگی۔ سجاول اسے بے بسی سے دیکھتا اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ وہ بھی ذمہ دار تھا اس کی تکلیف کا۔ شام ڈھلے میں مایوس ہو کر شہر کے سب اسپتالوں میں معلوم کرنے نکل پڑا اور دل نے واقعی ایک پل کو خواہش کی کہ اللہ کرے یہ مر گئی ہو تاکہ عزت کے کفن میں اسے لپیٹ کر دفنا تو سکوں، مگر ایسا بھی نہیں ہوا۔ واپسی پر میں اپنے مرنے کی دعائیں مانگتا ہوا گھر لوٹا تو کچھ اور ہمدرد مل گئے جنہوں نے مخلصی سے مشورہ دیا کہ سیدھے پولیس میں رپورٹ کر دیں، وہ خود ہی ڈھونڈ لے گی جہاں بھی گئی ہوگی۔ یعنی یہ طے تھا میری بیٹی خود بھاگی تھی، نہ اس پر کوئی مصیبت آ سکتی تھی، نہ کوئی اسے اغوا کر سکتا تھا۔ میں مر کر بھی یہ یقین نہ کرتا کہ میری آبی بد کردار تھی، مگر میں لوگوں کے گندے ذہنوں سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ بابا سائیں نے ان کے ہر لفظ سے معاشرے کی حقیقت کا اندازہ لگایا۔ وہ بھی ایک بیٹی کے باپ تھے۔ اور پھر رات گئے، آبی لوٹ آئی 2 لڑکوں کے ساتھ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس سمے کوئی یہ منظر دیکھ لیتا تو کیسی کیسی غلیظ باتیں کرتا اس کے بارے میں۔ میں باپ تھا، لمحوں میں بھانپ گیا تھا۔ میری بیٹی پاک تھی اور اس کے ساتھ آئے وہ دونوں لڑکے شریف تھے۔ میری بیٹی کی ان پر اٹھنے والی نظروں میں اعتماد تھا، ٹھہراؤ تھا، خوف نہیں تھا۔ پھر جب پتہ چلا کہ یہ سب انہی لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ہوا تو میرا غصہ لازمی تھا اور فطری بھی۔ میں سارا دن بھگت چکا تھا کہ لوگوں کی نظر میں میری بیٹی کی اوقات اب کیا ہے اور اب اس کا یہاں رہنا کتنا مشکل ہوگا۔ سجاول کے ساتھ اسے روانہ کرنے کا مقصد اسے شہر اور لوگوں کی نظروں سے دور بھیجنا تھا۔ اور رہا عارضی نکاح کا سوال تو وہ عارضی نکاح نہیں تھا، سجاول پر میرا عارضی اعتماد تھا۔ میں چند گھنٹوں پہلے ملے ایک ایسے لڑکے کو جو میری بیٹی کی بدنامی میں برابر کا ذمہ دار تھا، ساری زندگی کے لیے خوشی خوشی اپنی بیٹی نہیں سونپ سکتا تھا۔ وہ آبی سے اور آبی اس سے بیزار تھی۔ ان دونوں کو وقت چاہیے تھا اور مجھے بھی، اس لیے اس نکاح کو عارضی کا نام دیکھ کر در حقیقت میں نے ہم سب کو وقت کی مہلت دینی چاہی تھی۔ اور مجھے خوشی ہے کہ سجاول نے اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت دیا اور اپنے قول کو نبھایا۔ آج میں برملا کہتا ہوں کہ مجھے اپنی بیٹی کے معاملے میں سجاول سے زیادہ کسی پر اعتماد نہیں، لیکن میں اس کے اور آبی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں چاہتا، لہٰذا اس رشتے کو تاعمر نبھانے یا نہ نبھانے کا فیصلہ یہ دونوں خود کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں ان کے فیصلے کا منتظر ہوں اور آپ کے بھی۔ ابا طویل بات کہہ کر خاموش ہوئے اور بابا سائیں کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے سوچ میں گم تھے۔ سجاول اور آبدار نے البتہ ایک دوسرے کی طرف بے چین ہو کر دیکھا۔ بولو سجاول بخت، بابا سائیں کی پکار پر وہ چونکا۔ آپ کیا چاہتے ہیں بابا سائیں؟ وہ ان کے قدموں میں آ بیٹھا، چہرے پر شدید بے بسی تھی۔ اماں سائیں کا دل دکھ سے بھر گیا۔ جب یہ فیصلہ کیا تھا تب ہم سے نہیں پوچھا تھا تم نے، تو آپ بھی وہ کرو جو تمہیں بہتر لگے۔ انہوں نے رخ پھیر لیا۔ دیکھیے اس معاملے میں آپ مجھے قصوروار کہیے، یہ راضی نہیں تھا، میں نے اسے مجبور کیا تھا۔ ابا فوراً مدد کو آگے آئے۔ یہ اس وقت بھی اچھی طرح جانتا تھا اپنی روایات اور آج بھی جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے۔ مرد بنو سجاول بخت، بابا سائیں نے اسے للکارا۔ سجاول نے گہرا سانس بھرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سمجھ گیا تھا جو اس کا باپ اسے سمجھا رہا تھا۔ کونے میں بیٹھی آبدار کے قریب آیا اور اس کی ہتھیلی تھام کر اسے کھڑا کیا۔ وہ رونا بھول کر اس کی طرف خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ سجاول اس کا ہاتھ تھام کر ابا کے روبرو لے آیا۔ ایک امانت آپ نے میرے حوالے کی تھی اور میں نے اس کی حفاظت کی، آج ایک امانت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کا خیال رکھیے گا۔ میں جلد اپنی امانت آپ سے واپس لینے آؤں گا، پوری عزت اور شان کے ساتھ۔ ابا نہال ہو گئے، بے اختیار دل میں رب کے شکر گزار ہوئے۔ ان کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ بہت سکون آمیز تھی۔ یہ کی نا مردوں والی بات، سانول کی ماں منہ میٹھا کرا۔ بابا سائیں نے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ آبی کی آنکھ سے تشکر کے آنسو بہے اور ممنون نظر اس راز جیسے شخص کی نظروں سے جا ملی۔ اس ٹھنڈی مہکتی رات میں وہ دونوں آج پھر اسی چھت پر ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے۔ آج سجاول بخت اپنی آبدار کو پوری عزت کے ساتھ رخصت کروا لایا تھا۔ وہ سرمئی سلور کامدار شرارے میں ملبوس بھاری زیورات اور میک اپ سے دو آتشہ ہوئی بالکل پہچانی نہیں جا رہی تھی، مگر اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی سجاول بخت کی زبان پر تالے پڑ گئے تھے۔ وہ اس دور تک پھیلی چاندنی میں نہائی اس اپسرا کو تکے جا رہا تھا اور خاموش تھا۔
آبی کم از کم آج اس سے کچھ سننے کی خواہش مند تھی۔ کچھ بولیں، بالآخر اسے بولنا ہی پڑا۔ کیا بولوں؟ سجاول چونکا۔ تھوڑی تعریف ہی کر دے میری کبھی جو آپ نے۔ اس نے ناراض ہو کر نگاہ پھیری اور ادھوری بات کا مفہوم پورا کیا۔ سجاول اس ادا پر قربان ہوا اور ایک بھرپور مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ میں دیہاتی آدمی آپ کی تعریف میں دیوان نہیں لکھ سکتا۔ میں اندر سے خوفزدہ ہوں آج بھی۔ اس کے اعتراف نے آبی کو متوجہ کیا۔ میں کبھی آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے لمبے بال بہت خوبصورت ہیں، یا آپ کا گول دھانا آپ کے چہرے کی سب سے خوبصورت چیز ہے، یا آپ کی سیاہ آنکھوں میں ستارے قیام کرتے ہیں، یا آپ کا قد اتنا لمبا ہے کہ جب آپ میرے قریب کھڑی ہوتی ہیں تو میری نظر سیدھی آپ کی مانگ میں رک جاتی ہے۔ وہ کچھ نہ کہہ کر بھی سب کہہ رہا تھا۔ ابھی مبہوت سی اس کی گہری تعریفیں سنتی گئی۔ مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہیں جسے میں نے نظر بھر کر دیکھا، سوچا، چاہا اور چھوا، جس کے بچھڑنے کا خوف مجھے راتوں کو جگائے رکھتا تھا، جس پر اٹھنے والی غیر کی نظر نے میرے اندر آگ لگا دی تھی، جسے میں اب کسی کو نہیں دے سکتا تھا، اس کے ابا کو بھی نہیں۔ وہ 2 پل رک کر مسکرایا اور پھر آبی کے گرد اپنا حصار بنایا۔ میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ میں آپ کے لیے تارے توڑ کر لاؤں گا، مگر میں یہ وعدہ ضرور کروں گا کہ جب تک جیوں گا آپ کا رہوں گا اور اپنی تمام تر ہمت آپ کو زندگی کی ہر خوشی دینے کے لیے صرف کر دوں گا۔ آپ میری عزت ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اس نے جھک کر آبی کی پیشانی چومی۔ بس یا اور کچھ؟ اس نے گنگ کھڑی آبی کو چھیڑا، جو اتنے بھرپور اظہار اور اتنے مکمل بیان پر لاجواب سی ہو گئی تھی۔ اور میں اتنے سچے کھرے انسان کو یقین لاتی ہوں کہ میں سدا اس کی عزت، محبت اور خوشیوں کا احترام کروں گی۔ اس نے مطمئن ہو کر سجاور کے حصار میں خود کو چھپا لیا تھا، جو اس معصوم سی ادا پر کھلکھلا اٹھا اور اس بہت اپنی لڑکی کے گرد پورے حق سے اپنا حصار مضبوط کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ یہاں اس بہت ہی خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔